अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सिद्दी और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मदिया, ट्रैफिक कुछ ज़्यादा बढ़ती नहीं जा रही हर गुजरते दिन के साथ। बिल्कुल, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही पॉइंट कर। लेकिन अगर आप वक्त से थोड़ा बहुत पहले निकलने की कहीं कोशिश करें तो आपको ट्रैफिक थोड़ी बहुत कम मिलेगी। नहीं, लेकिन उससे हट के भी अगर जनरली भी आप देखें Yes, तो you're right. हफ्ते का आगाज़ होता है, जी। नए दिन का आगाज़ होता है। पीर से मैं ये देख रहा हूँ, इस पीर से ख़ास तौर पर कि ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा है। कोई भी वक्त हो, कोई भी वक्त हो, चाहे शाम का वक्त हो, चाहे दिन का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो या फिर सुबह ऑफिस आते हुए वक्त हो, तो मे भी शायद एक बात ये भी कि स्कूल जो हैं वो रूटीन की तरह खुल गए हैं, रोज़ खुल ये गए हैं, रीज़न है। स्कूल्स का भी है, लोग दफ्तर भी जा रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो गालिबन वो रश है। 50% का चक्कर भी ख़त्म हो गया है। अब डाइन इन भी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल जी, डाइनिंग और डाइन आउट सिनेमास ऑलरेडी अलाउड का क्या चक्कर है? मतलब सिनेमाज बस हम भी यही दुआ करें कि अल्लाह करे जो सिनेमाज हैं वो जल्द अज जल्द खुल जाएं, ताकि जो हमारी फिल्म्स जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे फिल्म डायरेक्टर्स जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हो गए हैं इस तमाम से सूरत हाल को लेकर, क्योंकि हर चीज़ तो खुल गई थी सती। देखिए, रेस्टोरेंट्स खुल गए, शादी हॉल खुल गए, मतलब परवाजें ऑपरेट हो रही हैं और वहाँ पे भी हम देख रहे हैं ना, परवाजों में भी हम साथ बैठे होते हैं, बिल्कुल देयर इज नो फिजिकल डिस्टेंस। तो फिर हम सिनेमा में तो जहाँ इतनी बड़ी जगह है तो हम एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन भी कर सकते हैं। सिनेमा खोलना चाहिए, मसा मसा करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हुई थी, फिर वही मसला और हो गया। उसके अंदर आप डिस्टेंसिंग से बिठा दें, जहाँ पर आपका चलता है बस वहाँ पर आप चला लें। या तो आप ऐसा करें, फैमिलीज को अलाउ कर दें वो साथ बैठे हों, बट दैट्स इट। अच्छा, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते, मतलब मोस्टली जो सूरत हाल है कि वैक्सीनेशन कार्ड्स जो हैं वो चेक कर लें। आई एम श्योर कि इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद स्क्रूटनाइज इसको करना चाहिए, ताकि जो फेक कार्ड्स बन रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीन लग रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग आई एम श्योर कि वो SOPs पे फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है तो जाके वो लगवा रहे हैं वैक्सीन, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फेक कार्ड्स बनवा रहे हैं, तो उनको किसी न किसी तरीके से ट्रेस करना चाहिए और जो अमला मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में आज सुबह से आप टेलीविजन आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं उमर शरीफ साहब का, जो कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की कॉमेडी के किंग हैं, उनका जस्ते खाकी आज सुबह कराची पहुंचा है और उसके बाद उनको सोराब कोट AD सेंटर में उनके जस्ते खाकी को, जो कि पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ था, उनको वहाँ पे मुंतकिल किया गया। हमने देखा कि वहाँ पर प्रोग्राम 11th आवर के एंकर पर्सन वसीम बतामी भी उनके बेटों के, दोनों बेटों के हमरा थे, वो एम्बुलेंस में मौजूद थे जिसमें उनका जस्ते खाकी भी मौजूद था। और अभी की जो मालूमात हैं वो ये है कि इंशाल्लाह 10:30 या 11 बजे जिनका जस्ते खाकी है, जिनके गुलशन में जिनका घर है, रिहाइश का है, वहाँ पर मुंतकिल की जाएगी, ताकि जो उनके प्यारे हैं वो उनका आखिरी दीदार कर सके। इस हवाले से तमाम तरह अपडेट से आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। मरहूम लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी पढ़ाएंगे। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाएगी। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी और तैनाती का मामला, अपोजिशन से मुशावरत की पहेली न सुलझी। फवाद चौधरी कहते हैं कि बात नहीं होगी, वजीर कानून कहते हैं कि बात होगी। अब देखें क्या होता है, मौक़िफ़ तब्दील होगा या फिर अपोजिशन लीडर। मुल्क भर में मुर्गी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, रोजाना की बुनियादों पर दाम बढ़ रहे हैं। चिकन को किचन में लाना आवाम को काफी महंगा पड़ रहा है। बलूचिस्तान में सियासी बहरान बरकरार, नाराज हुकूमती अरकान को मनाना कड़ा इम्तिहान। वजीर आला जाम कमाल से इस्तीफे का मुतालबा, आज शाम तक की डेडलाइन। जी, और शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे मरहूम लेजेंड अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ साहब के, जिनका जस्ते खाकी आज अलल सुबह कराची पहुंचा है। उनके जस्ते खाकी पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ पाकिस्तान पहुंचा और उसके बाद उनको सोहराब कोट AD सेंटर में उनके जस्ते खाकी को अभी कुछ देर के लिए मुंतकिल किया गया है और अब ये प्लान किया जा रहा है कि आज सुबह 10:30 से 11:30 के दरमियान उनके जस्ते खाकी को उनकी रिहाइश का, जो कि गुलशन में है, वहाँ पर लेके जाया जाएगा, जहाँ पर जो उनके अजीज़ व कारब हैं, जो उनके प्यारे हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो उनका आखिरी दीदार कर सकें। बिल्कुल जी, और उसके बाद तदफीन का मरहला होगा, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि जस्ते खाकी को ईदी सेंटर पहुँचाया जा चुका है और अब
کیا صورتحال ہے ہمیں براہ راست اپڈیٹ کریں گے افضل پرویز جو کہ عمر شریف صاحب کے گھر پہ موجود ہیں۔ افضل بتائیے گا کیا تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں؟ جسد خاکی کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز مدیہ نے بھی دی ہیں، آپ کے پاس کیا مزید معلومات ہیں؟ جی بالکل مدیہ اشفاق، دیکھا جائے تو اس وقت میں موجود ہوں عمر شریف کی رہائش گاہ ہے گلشن اقبال بلاک 3 KDA مارکیٹ۔ یہاں ان کے عزیز و اقارب سمیت سیاسی جماعت کے رہنما اور ان کے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ تاہم جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 11:30 بجے کے قریب ان کے والد کی جو جسد خاکی ہے وہ گھر پہنچائی جائے گی، جہاں 2 گھنٹے باقاعدہ طور پر دیدار کرانے کے بعد یہاں سے 1 بجے جو ہے تکفین کے لیے جنازے کو روانہ کیا جائے گا، جہاں دیکھا جائے تو تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے ٹریفک کے متبادل روٹس اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کے آنے کے لیے جو متبادل روٹس بنائے جائیں گے، اس کے دیکھا جائے تو شہری جو ہے ان کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ تاہم عمر شریف کی رہائش گاہ کے اطراف صفائی کے تمام تر انتظامات مکمل ہونے کے بعد اس وقت شہریوں کی بڑی تعداد ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ جی صحیح، ساتھ میں افضل یہ بھی بتائے گا جیسے صبح ہم نے دیکھا کہ سعید غنی صاحب عمر شریف صاحب کے بیٹوں کے ساتھ موجود تھے، ہمارے اپنے اینکر پرسن وسیم بدامی بھی وہاں پر موجود تھے، تو اب تک کون کون سی اہم شخصیات کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کے گھر پر ابھی تک تشریف لا چکی ہیں؟ جی بالکل، دیکھا جائے تو جو صوبائی حکومت ہے سندھ حکومت ان کی جانب سے مکمل انتظامات جو ہے انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا، وہ تاہم رات گئے تک جو ہے صوبائی وزیر جو ہیں نظر آتے تھے، سعید غنی نظر آئے ہیں، اور ARY نیوز کے جو سینئر اینکر ہیں وسیم وہ بھی ان کے ساتھ ان کے صاحبزادوں کے ساتھ موجود تھے۔ تاہم ابھی کچھ لمحے قبل جو ہے ہمارے اینکر پرسن یہاں سے جو اپنی رہائش گاہ گئے، تاہم دیکھا جائے تو جو صوبائی حکومت ہے ان کی جانب سے جو ہے جو علاقائی عہدیداران ہیں وہ تو پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ 11 بجے کے وقت جو ہے صوبائی حکومت کے رہنما اور جو دیگر جو ممبران ہیں وہ یہاں پہنچنا شروع ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ افضل پرویز، ہم آپ سے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے آگاہی لیتے رہیں۔ تو بڑی ایک دوہناک خبر تھی جب ہم تک پہنچی تھی جرمنی سے، اور اب آج جو ہے وہ تدفین عمر شریف صاحب کی کر دی جائے گی فائنلی۔ بالکل جی، اور صبح جیسے ہی جب ان کے جسد خاکی جب پاکستان پہنچا بھی ہے تو اس وقت سارے مناظر ہم بھی دیکھ رہے تھے، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد صبح ستی اپنے پیارے لیجنڈ کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کی جسد خاکی کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سہراب گوٹ جہاں پر AD سینٹر، اس کے باہر لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود تھی کہ وہاں پر تھوڑی بہت پرابلم بھی فیس کرنا پڑی انتظامیہ کو، کیونکہ رش بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو چیزوں کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن ہم دیکھا کہ ان کی جسد خاکی پہ مسلسل گلپاشی کی جاتی رہی لوگوں کی جانب سے، اور عقیدت مند وہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے، ان کے فینس بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سعید غنی صاحب کو جیسے ہم نے دیکھا، کیونکہ اس پوری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ سعید غنی صاحب جو کہ وزیر اطلاعات سندھ حکومت ہیں، ان کا مسلسل رابطہ رہا ہے عمر شریف صاحب کے خاندان سے۔ پھر ہم نے دیکھا جیسے بھی آپ فریم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پروگرام 11th آور کے اینکر پرسن وسیم بدامی تھرو آؤٹ ان کے بیٹوں کے ساتھ موجود رہے، ایون کہ جب ان کی جسد خاکی کو سہراب گوٹ لایا گیا تو ایمبولینس میں وہ ان کے بیٹوں کے ہمراہ بھی موجود تھے۔ اور ساتھ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے، جیسے ہم نے کہا کہ ان کی فیملی کی کافی زیادہ اس پورے تمام تر معاملے کافی کوآپریٹ بھی کرتے رہے، لمحہ با لمحہ ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں بھی رہے۔ سو اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سعید غنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ، کوئی نہ کوئی ایسی اکیڈمی ہم عمر شریف صاحب کے نام کے ساتھ منسوب کریں جو کہ مسلسل کام بھی کرتا رہے اور لوگوں کی خدمت بھی کرتا رہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ لوگ جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، ان میں عمر شریف صاحب کا نام نمایاں ہے، اور وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا کام، ان کی وہ باتیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے تھے، وہ ساری زندگی ہمارے درمیان رہیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم تمام لوگوں کا، خاص طور پہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ان کے نماز جنازہ میں اور تدفین میں شرکت کریں، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کا کس طرح سے ان کو جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ 3 بجے عمر شریف پاک میں تشریف لائیں اور ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو، تاکہ ان کو بھی ثواب ہو
اور جو محروم ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکیں. ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا ادارہ عمر شریف صاحب کے نام سے منسوب کر دیا جائے یا بنا دیا جائے جو ساری زندگی چلتا رہے, اور اس سے مستفید ہونے والے جو نوجوان ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ ہم عمر شریف کے انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ تربیت حاصل کر کے آئیں. چلیں جی, تو یہ سعید حنی صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے, اور آبویسلی جو گورنمنٹ کیا ان کے بارے میں سوچ رہی ہے. آبویسلی عمر شریف واز اے لیجنڈ, ہی از اے لیجنڈ, ہی ول آلویز بی اے لیجنڈ. اور 14 برس کی عمر سے جو ان کا سفر شروع ہوا تھا اس کے اندر اسٹیج پہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے, ایک عرصے تک لوگوں کو ہنستے ہنساتے رہے, اور اس کے بعد اپنے ساتھ ساتھ فنکاروں کی ایک نئی جنریشن انہوں نے تیار کی جو آج بھی ان کے نہ صرف یہ کہ مداح ہیں بلکہ عاشقوار بھی ہیں, ان کو یاد بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بات کریں. بالکل جی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی عمر شریف ہمارے استاد ہیں. ہم ڈاکٹرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز مسیحا ہیں, لیکن عمر شریف صاحب خود کسی مسیحا سے کم نہیں تھے, جو کہ آپ کے غموں کا مداوع کرتے تھے. یہ وہ شخص ہیں جو کہ روتے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لے آتے تھے. غمگین دلوں کو ہم ایک طرح سے دیکھتے تھے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں جو لوگ پریشان ہوتے تھے, پریشان حال ہوتے تھے, وہ اپنے غم کو, اپنی ڈپریشن کو, اپنی پریشانیوں کو بھولنے کے لیے پرفارمنسز دیکھتے تھے. ان کے فیشل ایکسپریشنز آپ ذرا دیکھ لیں عمر شریف صاحب کے, دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ از آلویز ان اے ویری اسمائلنگ موڈ. آپ ہمیشہ مسکراتے رہے ہوئے دیکھیں گے, ہمیشہ ان کے چہرے پہ آپ کبھی, بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ نے کبھی ان کے چہرے پہ تناؤ دیکھا ہو. بہت سی مشکلات سے ظاہر ہے کہ ان کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو. ایون یہ کہ جب وہ بیمار تھے اور ان کی طبیعت بے حد ناساز تھی, تب بھی ان کی جانب سے جو انیشلی ان کی جو تصاویر اور ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے اندر بھی وہ باہمت نظر آئے تھے. لیکن کتنا آپ ایک لیجنڈری فنکار کو کتنا ظاہر ہے کہ فائٹ کرنا پڑا اپنی زندگی کے اس آخری حصے میں, اور حالانکہ اتنی اس کرنٹ ایج میں اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں تھی. تو وسیم بادامی صاحب جن کا ہم تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہی موجود ہے, اس سے پہلے ان کی اہلیہ بھی یہ بتاتی رہیں کہ وسیم بھائی ہمیشہ ساتھ ہی موجود رہے ہیں, رابطے میں بھی رہیں. تو ذرا بات کر لیتے ہیں وسیم بادامی صاحب سے. وسیم بادامی صاحب بہت شکریہ, اللہ صبح آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آبویسلی اٹ مسٹ بی کوائٹ ٹائرنگ کہ آپ ان کے ساتھ وہاں پر موجود رہے, جسد خاکی کے ساتھ, اور اس سے پہلے بھی آپ اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہے when he was in Germany. یہ ایک بڑا نقصان ہے پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستانی ان لوگوں کے لیے جو کہ عمر شریف صاحب سے پیار کرتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان سے باہر رہتے ہیں. آپ کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رہا عمر شریف صاحب کے ساتھ؟ جی السلام علیکم. اور خیر آج اس اعتبار سے بڑا افسوسناک دن ہے کہ آج عمر شریف صاحب کی تدفین ہو رہی ہے, اور ہم سب بڑے ہوپ فل تھے کہ ہم کراچی ایئرپورٹ جائیں گے کسی دن ان کو صحت مند انداز سے ریسیو کرنے کے لیے. اس سے سوچا نہیں تھا کہ کراچی ایئرپورٹ ان کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے جائیں گے. بہرحال ابھی ریسیو کی ہے اور بیٹی کے خانے میں سب منتظر ہیں. 11 بجے یہاں سے موو کریں گے ان کے گھر کی جانب انشاءاللہ. دیکھیے یہ پھر پاکستان کا نہیں, میں فن کی دنیا کا بہت بڑا نقصان. اور یہ کوئی ایسے میں نے کوئی لفاظی نہیں کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس ملک کے وہ نام جو کہ دنیا کے بڑے بڑے نام کہلائے جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو عمر شریف کا شاگرد کہلوانے میں فخر محسوس کرتے تھے. کئی ایسی چیزوں کا میں ایسی شاہد ہوں کہ جو دنیا فن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ کس طریقے سے ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے تھے. اور مجھے بھی چونکہ یہ موقع ملا, آئی ایم آنرڈ کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی کافی پروگرام ہوسٹ کیے, ہرلما پرجوش کے پورے کچھ سیزنز ہوسٹ کیے. تو میں باخدا کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ کسی انسان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لگتا ہے کسی روبوٹ کے ساتھ, کسی مشین کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں سافٹ ویئر فٹ ہے. آپ ایک جملہ کو نارمل سے کہتے ہیں, وہ سامنے سے ایسا جملہ دیتا ہے کہ مطلب آپ گھنٹوں اسکرپٹلی بھی نہ لکھ سکیں وہ جملہ نیچرلی وہ کہتے ہیں, اور گھنٹوں ان کا یہی سلسلہ تھا. آپ بات کرتے جائیں ان سے جملہ سنتے جائیں. اتنا زیادہ حاضر جواب آتی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. تو بہت دنیا فن کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. بالکل. ساتھ میں وسیم دیکھیں آپ کے ان کے پروفیشنل ریلیشن شپ ایک سائڈ پر, جیسے ہم نے دیکھا کہ جب وہ بیمار ہوئے تھے, جب حکومت سے اپیل کرنی تھی تب آپ سامنے آئے. اس کے بعد آپ کا مسلسل زرین غزل سے ایک تعلق بھی رہا, اور جو صورتحال ہوتی تھی آپ مسلسل شیئر بھی کرتے رہتے تھے. آج ایون کہ جب ان کو ریسیو بھی کرنا تھا تو ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہاں پر موجود تھے. ایک پروفیشنل تعلقات تو سائڈ پر, لیکن ایک پرسنل تعلقات بھی ہوتے ہیں. تو تمام تر صورتحال میں جو آپ پر اس کا سائیکولوجیکل ٹول رہا ہے اس نے کتنا متاثر کیا آپ کو؟ نہیں بہت رکھی ہے آپ مطلب. اور مطلب میں پریسائزلی اسپیسیفک لگوں تو آج کا دن ٹوڈے اٹ از اے ویری ٹف ڈے. مطلب آنیسٹلی کیونکہ پچھلے 18-20 دنوں سے یہ ہو رہا تھا کہ مسلسل اتنی مصروفیت رہی اس حوالے سے کہ گھنٹوں فون پہ بات ہو رہی ہے, فلاں سے بات تو اس کو پھر احساس نہیں ہوا. مجھے بھائی اتنا یاد ہے کہ بھابھی نے مجھے روتے ہوئے فون کیا کہ وسیم بھائی عمر کی طبیعت بہت خراب ہے. انہوں نے کہا وسیم کو بلاؤ. میں کہا بس آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اس اسپتال میں. میں آ رہا ہوں. اینڈ پھر ہم سارا لگے رہے.
پھر جب یہ ڈیتھ کی خبر ملی وہ ایک الگ پوری لمبی ایک داستان ہے ذرا کے پروگرام کا بہت مختصر ہے تو وہ تو یعنی میں نے اس خبر کو چونکہ جب مجھے کہا گیا کہ اب آپ بتا دیں کہ اس سے ہو گیا اب آپ میڈیا کو سب کو بتا دیں اور مجھ سے اس سے پہلے ذمہ داری دی گئی کہ ہم ان کے بیٹے کو بتائیں. ان کے بیٹے کو میں نے اطلاع دی ہے. وہ بہت ہی مشکل کام ہے زندگی کا کہ جب میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا جواب کیا ہوا ہے تاکہ میں نے اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ اس کو معلوم ہے کچھ نہیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا بہتر ہے اب انشاءاللہ بس امریکہ کی تیاری انشاءاللہ. اس کو بتایا پھر اور پھر بہرحال اس سب میں لگے رہے. پھر تسلیم کے انتظامات میں بہت مصروف ہو گئے. آج جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں ایئرپورٹ جانے کے لیے تو مجھے وہ لمحہ تھا کہ جب بہت ہی سائیکولوجیکلی میں بہت زیادہ وہ ہوا کہ یار عمر شریف کی باڈی ریسیو کرنے جا رہا ہے ان کی میت ریسیو کرنے جا رہے ہیں. مطلب اب تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھے تو لیکن سو اٹ از اے ویری ٹف ڈے اور اللہ کرے بس دعا یہی ہے کہ اچھا تسکین نصیب ہو رہی. اب جو تدفین کا مرحلہ ہے ظاہر ہے ہم بارہا بتا بھی چکے ہیں, سعید غنی صاحب بھی بتا چکے ہیں ٹائمنگز کے حوالے سے, تو ٹائمنگ وہی ہے 3 بجے تک کی تدفین کی. جی ہاں دیکھیے ابھی جو باڈی ہے وہ ایدی صد خانے میں جو کہ ظاہر ہے باڈی کو پرزرو وغیرہ کرنا ہے تقریباً 11 بجے یہاں سے ان کے رہائش گاہ جائے گی باڈی وہاں پر خواتین اور اس کا سلسلہ اور اس کے بعد تقریباً یعنی ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 1:30 بجے وہاں سے میت وہ تاکہ عمر شریف پارک پہنچ جائے اور عمر شریف پارک میں دوپہر 3 بجے جو کہ کلفٹن بلاک 2 ہے دوپہر 3 بجے نماز جنازہ ہوگی جس کے بعد میت کو حضرت اللہ شاہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں لے جایا جائے گا جس کے احاطے میں ان کی وصیت اور ان کی خواہش کے مطابق ان کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ وسیم دامی ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ آپ کو صبر دے, ان کے عزیز و کارب ان کے خاندان والوں کو صبر دے, اللہ ہمیں صبر دے کہ عمر شریف کا جانا ایک بہت بڑا قومی لاس ہے اور پرسنل لاس جو ہے نا ہم اس کو فیل کریں کہ عمر شریف صاحب نہیں تھے کیونکہ جب ایسا ہوتا تھا نا کہ جب دل ڈوب رہا ہوتا تھا پریشانی ہوتی تھی تو ہم سم ہاؤ انہی کی چیزیں لگا کے دیکھتے تھے, اور ظاہر ہے کہ پرانی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے مشکلات میں گھری ہماری قوم ہے, بہت سے مشکلات کا مصیبتوں کا ہم نے سامنا کیا, تو ایسے میں ہمارے فنکار ہی ہوتے تھے جو ہمیں ہنساتے تھے اور ہمارا موڈ چینج کرتے تھے. تو عمر شریف صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے. اس سے پہلے ایک بڑا نقصان معین اختر صاحب کا تھا اور اب عمر شریف صاحب بھی نہیں رہے. تو ستی سے بڑے فنکار نہیں تھے, بہت بڑے انسان تھے, ان سے 2-3 دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا اور ملتے ایسے تھے کہ خود کھڑے ہو کے ملتے تھے. تو بہت پیاری بہت خوبصورت ہستی. یہ وجہ ہے کہ آج سب ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی معاملہ بات کر لیتے ہیں احتساب کے معاملے کی. اور احتساب کا معاملہ اس وقت جی بنا ہوا ہے بون آف کنٹینشن. وہ بون آف کنٹینشن یہ ہے کہ چیئرمین نیب کا کیا کیا جائے, کیا نیا تعینات ہوگا یا موجودہ جو ہے چیئرمین صاحب ہیں ان کی مدت میں توسیع کی جائے گی. ابھی جو نیب آرڈیننس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اب اس حوالے سے ترمیم لانے کا سوچا جا رہا ہے اور ترمیم لائی بھی جا رہی ہے. بالکل جی ترمیم لائی جائے گی, آرڈیننس پیش کیا جائے گا. لیکن ستی صاحب میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے معاملے پر حکومت اپوزیشن لیڈر سے بات کرے گی یا نہیں. ابھی یہ ایشو بھی فی الحال کافی زیادہ ضروری ہے. جی بالکل کنسلٹیشن ضروری ہے. پہلے ڈیڈ لاک برقرار تھا اور اب باتیں کی جا رہی. جی حکومتی پلیٹ فارم سے بھی مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. ہم نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کو سنا اور وہ کہتے ہیں کہ کیا چور سے پوچھیں گے کہ اگلا چیئرمین نیب کون ہونا چاہیے, شہباز شریف سے مشاورت نہیں کریں گے, اپوزیشن کو اپنا لیڈر تبدیل کرنا ہوگا, اونلی دین ہم اس حوالے سے بات کریں گے. کیا کہنا تھا فواد چودھری صاحب کا, پہلے ہم آپ کو یہ سنواتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہم نیب کے چیئرمین کے اوپر کنسلٹیشن کر سکیں. شہباز شریف خود جو ہے وہ ملزم ہے نیب کے, لہذا اس پہ ہمارا بالکل واضح ایک موقف ہے. ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے. اچھا جی یہ تو بات ہو گئی فواد چودھری صاحب کی. اب اس پر وزیر قانون جو ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر نیب ترمیمی آرڈیننس کا جو ڈرافٹ ہے اس کو مکمل کر لیا ہے اور تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی. یعنی کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نہیں کی جائے گی, یہ کہتے ہیں کی جائے گی. یعنی کہ اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو حکومتی صف جو ہے اس میں بھی کنسنسس ابھی موجود نہیں ہے کہ کریں تو کیا دیکھیں. وہی والی بات ہے نا, گڈ کاپ بیڈ کاپ والی چیزیں ہو رہی. لیکن ابھی کہا کہ اگر ڈیڈ لاک اس پہ آ جاتا ہے تو پھر تمام جو چیئرمین نیب کا جو معاملہ ہے یہ پارلیمانی کمیٹی تک چلا جاتا ہے. اور اگر پارلیمانی کمیٹی میں بھی سمہاؤ اتفاق نہ ہوا تو جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں وہی اپنا کام برقرار رکھیں گے. انہوں نے کیا کہا آپ یہ بھی سنواتے ہیں. ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں کی مشاورت کی جائے گی. ڈیڈ لاک آتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان والی جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہاں یہ معاملہ ریفر ہوگا. جب تک نئے چیئرمین
نہیں اپوائنٹ ہوں گے تو جو ایگزسٹنگ چیئرمین ہے وہ کنٹینیو کیے جائیں گے. اور اس تمام صورتحال پر اٹارنی جنرل خالد جاوید کا بھی کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی اور توسیع پر اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی. نئے قانون پر چیئرمین کو ہٹانے کا اختیار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ قانون میں ترمیم کے بغیر چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے. تو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کریں گے, پر میں یہ بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جائے گا معاملہ سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں زیادہ ممکن ہے کہ حکومت کو ہزیمت اٹھانی پڑے. یہ تو کنٹینیو نہیں کر سکتے, یہ تو نان ایکسٹینڈیبل ہے. اگر چیئرمین کی سلیکشن میں تاخیر ہو رہی ہو اور ڈیڈ لاک ہو جائے تو اس صورت میں یہ پرانے کوئی کنٹینیو کر سکتے ہیں. ادھر ہم ذرا بات کریں گے پینڈورا پیپرز کے حوالے سے, جس میں فیصل وارڈر صاحب کا نام آیا. تو فیصل وارڈر صاحب نے کہا ہے کہ میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, میرے کیس کو آپ ٹیسٹ کیس بنائیں. جبکہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ پینڈورا پیپرز میں جن افراد کے نام آئے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا, ان کو جیل میں ڈال کر تفتیش کی جائے. تو اب ذرا اس معاملے پر بات ذرا کر لیتے ہیں. نون لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. طلال صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہوگی, اٹارنی جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی اور مدت میں توسیع جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے بعد ہوگی, اور اسی پر یہی نقطہ جو ہے, اور ہم خیال ان کے ہیں فروغ نسیم صاحب بھی, لیکن فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن چینج کریں گے تب بات کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیڈر کو تبدیل کرنے سے پہلے قائد ایوان تبدیل ہونا ضروری ہے. سب سے زیادہ الزام ان پر ہیں, اور وہ کوئی ایک کسی وہ اور ان کے وزیر متعدد جو ریفرنس ہیں نیب کے ان میں وہ مطلوب ہیں. سو اپوزیشن لیڈر سے پہلے قائد ایوان بدلا جانا چاہیے اگر تو فواد چودھری کی بات مانی جائے. باقی رہی بات, یہ تو کیا کہتے ہیں انہیں اپوزیشن کو یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ سیدھا کان پکڑ لیں, کہیں کہ ہمیں صرف وارا ہی کھاتا ہے صرف جوید اقبال. اچھا یہ کہیے گا طلال چودھری صاحب کہ جب یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا وہاں پر بھی اگر اس پہ اتفاق نہ ہو تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے نا وہ اپنا کام جاری رکھیں گے, تو اس حوالے سے آپ وفاق کے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے؟ ان کے ساتھ یہ نہ صرف آرڈیننس پٹے گا پارلیمنٹ میں بلکہ یہ سپریم کورٹ میں بھی پٹے گا. اور میں ایک مشورہ دیتا ہوں جسٹس جوید اقبال صاحب کو کہ عمر کے اس حصے میں وہ عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں. اچھا, کچھ مزید ترامیم بھی تجویز کی گئی ہیں جو نیا قانون ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اختیار ہوگا ہٹانے کا ان کو, جیسے کہ جج صاحبان کو ہٹانے کے معاملے پر ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ نیب عدالت کو ملزمان کو ضمانت دینے کا اختیار بھی حاصل ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ پازیٹیو ہے یہ چیز یا نہیں؟ جتنی بھی قانون سازی ہے یہ اگر ہم چاہتے تو ہمارے پاس اکثریت زیادہ تھی حکومت میں, ہم بھی کر دیتے صرف جو ہمیں پسند تھا. دیکھیں یہ جو قوانین ہیں یہ آپ کے پورے پاکستان کی تمام جماعتوں کو, پوری پارلیمنٹ کو اچھی طرح بحث کے بعد اس کے بعد اس کی قانون سازی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئے اٹھیں صبح آرڈیننس کر کے اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لگا لیں, مرضی کے قانون بنا لیں, مرضی کی اس میں شکن ڈال لیں. تو یہ چلنا نہیں ہے. اور یہ پرسن سپیسیفک قانون جو ہے وہ تو سپریم کورٹ اور دنیا بھر میں اس کی نظیریں ہیں کہ وہ تو مانا ہی نہیں جاتا. وہ جتنا مرضی اچھا ہو لیکن اگر پرسن سپیسیفک ہو, کسی خاص آدمی کو فائدہ دینے کے لیے ہو, تو وہ قانون جو ہے وہ کالعدم ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم ڈورا پیپرز کے حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. جیسے شاہد خاقان عباسی نے تو کہا نا کہ جن کے بھی نام اس لسٹ میں آئے ہیں ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا, ان کو جیل میں ڈال کے تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے یقین دہانی کرائی کہ جن کے نام پینڈورا پیپرز میں آئے ہیں قصوروار ثابت ہوئے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور شفاف تحقیقات بھی کرائی جائیں گی. تو اپوزیشن مطمئن ہے اس سے؟ وزیر اعظم ہے نا, یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا پہلے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں, اس کے بعد تحقیقات ہو سکتی ہیں, حکومتوں میں رہ کے تحقیقات نہیں ہو سکتی. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں بھی ایس سی پی بھی ان کے انڈر آتی ہے, ایف بی آر بھی ان کے انڈر ہے, تو جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے اس کے اوپر تو وہ بیٹھا ہے جس کی 4 آف شور نکلی ہیں.
तो जिनकी 4 ऑफशोर हैं और उनके नीचे महकमे हैं, उन्होंने क्या करनी है तहकीकात? तो चलें जी, इसी सूरत हाल पे अब हम मजीद बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ रहनुमा वलीद इकबाल साहब से। मीनवाइल तलाल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा वलीद इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है और तौसी का, इस पर हुकूमत अपोजिशन लीडर से मुशावरत से इनकार करती रही है, लेकिन अब अटॉर्नी जनरल साहब और वजीर कानून साहब ये कहते हैं कि मुशावरत हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर? मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है? एक बात आप अगर मजमूई तौर पे देखें, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। ऐन मुमकिन है उनके मतलब ये हो कहने का कि जी अगर वो अपोजिशन लीडर ये ना हो जो मौजूदा हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो यही रहा है कि जितनी देर मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं और वो चूँकि नैब के केसेस में मुलजिम हैं और वो अपना दिफा इस वक्त कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसका मुफादात का तसादुम है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए उनसे ये मुशावरत जो है वो नहीं होगी। अच्छा, तो मुझे ये कहिएगा कि जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को चाहिए कि वो अपना लीडर चेंज करे, ओनली देन हम इस पर डिस्कस करेंगे चेयरमैन नैब के मामले के हवाले से। सो क्या आप लोगों ने ये ऑप्शन मशरूत कर दी है कि अपोजिशन लीडर चेंज होंगे तभी हम जाके अपोजिशन से बात करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से? ये अभी थोड़ा सा कबल वक्त है, जैसे ये ऑर्डिनेंस सामने आ जाता है, उसका मतन सामने आ जाता है, तो उस वक्त बेहतर होगा कि इस पे अगर कोई रद्दबदल है पोजीशन में गवर्नमेंट की, लेकिन ये बात अपनी जगह पर तो बिल्कुल इसमें कोई वो इबहाम नहीं है कि अपोजिशन लीडर जो इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ हैं नैब के केसेस में मुलजिम हैं और उन्होंने ही अगर इसमें मुशावरत करनी है और इनपुट देनी है तो ये एक मफादात का तसादम तस्वर किया जाता है। अच्छा, ये आपने ऑर्डिनेंस का तज़किरा किया, तो उसके राह में जो हायल रुकावटें थीं जिनके बारे में बात की जा रही थी, क्या वो दूर कर ली गई हैं? ये जो एक नॉन एक्सटेंडेबल वाला जो है इस्तिलाह जो इस्तेमाल हुई है उसमें नैब का जो कानून है और वो मुतल्लिका उसका जो सेक्शन है उसको रिमूव करने की बात की जा रही है, नंबर 1। और नंबर 2, एक नई तकर्री तक जो है जो सिटिंग चेयरमैन है वो ही उनका अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे, इसकी बात भी हुई है। ये भी वज़ीर इत्तलाआत ने खुसूसन ये ज़िक्र किया है कि जी हो सकता है उसमें कोई ऐसी शिक भी डाल दी जाए कि अगर कोई भी मुशावरत करने वाले जो अफराद हैं उनमें से कोई अगर मुलजिम हो तो फिर वो उसका मशवरा नहीं काउंट कर सकता। ये सारी बातें हुई हैं। इसमें थोड़ा सा वज़ीर कानून ने ये आखिरी बात जो मैंने अर्ज़ की उसके बारे में उन्होंने शायद कहा है कि ऐसा नहीं है। बहरहाल एक बारी वो मतन सामने आ जाता है, ऑर्डिनेंस सामने आ जाता है, तो फिर ये इस पर गुफ्तगू हो सकती है। सही। अच्छा अव्वल साहब ये कहिएगा, जैसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि जिन लोगों के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं उनके साथ वही होना चाहिए जो कि नवाज शरीफ के साथ हुआ था, यानी कि उनको जेल में डालें और फिर उनसे तहकीकात की जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? कि हर एक जो पाकिस्तान का शहरी है उसके पास हमारे आइन ये वादा करता है कि उसको ये अपना दिफा करने का हक है और उसके अगर कोई काम कानून के ख़िलाफ़ नहीं है तो उसको तो फिर किसी चीज़ का कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। तो इसलिए ये तो एक सियासी स्टेटमेंट है, इसमें कानूनी तौर पे कोई जो है मैं समझता हूँ कि वो कानूनी तौर पे उसको आप नहीं तसव्वुर कर सकते कि वो दुरुस्त है ये बात जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक बड़ा अहम मामला था सियासी जिस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी थी, क्योंकि ये चेयरमैन नैब का मामला है। मुल्क में एहतसाब की बात हो तो फिर नैब के इदारे की बात की जाती है जो कि ऑटोनमसली काम करता है, लेकिन अभी ये एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। अब ज़रा महंगाई के मामले की बात कर लेते हैं जो कि हमारा आपका फेवरेट टॉपिक है आजकल, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और नॉर्मली हम पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करते हैं, आटा चीनी की बात करते हैं। हमारी मजबूरी है इसको डिस्कस करना क्योंकि हम मुसलसल इसे पिस रहे हैं, आवाम लिटरली चीखें मारने पे मजबूर हो गई है, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। और क्या और कोई कुछ होता है इस पे? जस्ट इमेजिन इतना आटे की प्राइसेस पे बात करनी, कोई कीमत कम हुई? हमेशा बढ़ती ही है। फ्लावर मिल वाले अपनी रीजंस देते हैं। जबकि आप देखिए जब फ्लॉन्ट करने की बात आती है बम्पर क्रॉप्स की तो उसमें सबसे पहले 2 चीजों के नाम आते हैं, एक होती है और आटा। जी बिल्कुल, लेकिन उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि प्राइसेस काफी ज्यादा आज, लेकिन हम बात करेंगे और इंपोर्ट भी की जाती है। इंपोर्ट भी हालांकि हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं। और इंपोर्ट किस वक्त करते हैं? जब उनकी प्राइसेस लो नहीं होती बल्कि पीक पे होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा कुछ दिनों पहले इत्तेफाक को मैंने अपनी एक दोस्त से बात हुई, तो जैसे आजकल बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं ना, तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि हाँ भी खैरियत है, तुम वेजिटेरियन हो रही हो, सेहत के लिए कोई डाइट करिए? तो उसने कहा नहीं मदिहा, अब मैं वेजिटेरियन इसलिए हो रही हूँ क्योंकि चिकन बहुत ज्यादा महंगा जो है वो होता चला जा रहा है और चिकन आम इंसान की दस्तरस से बिल्कुल जनाब
آؤٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. کہیں پہ آپ دیکھیں اس کی پرائس جو ہے وہ 350 ہے, کہیں پہ آپ اس کی پرائس دیکھو تو 440 ہے, تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی کریں کیا. اچھا صرف کراچی کی صورتحال نہیں ہے, لاہور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کیا دیسی مرغی, کیا انڈے, کیا فارمی انڈے, بلکہ جو چکن کی پرائس ہے وہ کافی زیادہ بڑی. کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ 3 روز میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں 90 روپے اضافہ ہوا ہے, 10 کم 100 روپے. ستی صاحب مطلب سلام ہے جو پرائز کنٹرول والے ہیں, کمشنر صاحب کو بھی سلام ہے کہ جس طریقے سے وہ ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں کہ ایک فہرست لسٹ جاری کر دی جاتی ہے کہ یہ ریٹس ہیں. آپ یقین کریں نہ اس لسٹ پہ مرغی ملتی ہے, نہ پھل ملتے ہیں, نہ کبھی کبھی تو وہ لسٹ بھی نہیں ملتی, سبزیاں ملتی ہیں, اور جہاں پر لے کے جاؤ تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. بہرحال لاہور کی صورتحال پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت موجود ہیں مرغی کی دکان کے باہر اور بنفس نفیس نذیر بھٹی صاحب. تو بھٹی صاحب آپ یہاں پر جو ہے وہ مرغیوں کے ساتھ موجود ہیں, تو بتائیے گا کیا نرخ ہیں آج ان کے, وارے میں ہیں یا نہیں؟ جی گزشتہ 3-4 دن سے جو ہے وہ مرغی کے نرخ خاصے بڑھ گئے ہیں. 70 روپے کلو جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اگر ہم کچھ 4 دن پہلے کی بات کریں تو 290 روپے بند یعنی گوشت جو ہے وہ ملتا تھا, جس میں چونچ, پوٹا, دل, کلیجی جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں, اور آج اس کا ریٹ جو ہے وہ 360 ہے. تو اس طرح سے 70 روپے اضافہ جو ہے اس طرح سے ہوا. اسی طرح سے جو صافی گوشت ہے یعنی اس میں چونچ, پوٹا وغیرہ جو نہیں ہوتا, بالکل صاف ہوتا ہے, تو وہ 340 سے اب 410 روپے جو ہے ہو گیا, اور کہیں 420 بھی جو ہے وہ مل رہا ہے. جہاں زندہ مرغی کا تعلق ہے تو یہ 204 سے اب یہ 241 تک جو ہے وہ آ گیا ہے, اور یہ زندہ میں جو ہے وہ ظاہر پر اور سب کچھ چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں, جنہیں صاف کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے پکایا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک برائلر مرغی کا یہ ریٹ ہے. دیسی مرغی اس سے زیادہ مہنگی ہے, وہ تو کبھی خیر غریب آدمی بیچارے کو اب جو خاص طور پہ وہ تو خواب میں بھی نہیں آتی, اب یہ میسر بھی نہیں ہوتی. جی اب خواب میں بھی نہیں آتی, بالکل نہیں آتی. اور اصیل مرغا جو ہے وہ تو بالکل ہی کہیں آپ لڑائیوں پہ کہیں نظر آ جائے جو آ جائے, وہ توہین ہے جی, اور اس کا تو بالکل نام ہی نہ لے. اس کو آپ بکرے کے گوشت کی صف میں شامل کر لیں. نہیں, بکرے سے بھی بہت مہنگا ہو گیا, اس تو ہزاروں جو ہے اس کا حساب کتاب جو ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے وہ غریب آدمی جو ہے وہ برائلر جو ہے وہ استعمال کر لیتا تھا کہ جی ٹھیک ہے بہت سستا ہے تو اس کو استعمال کر لیتے ہیں. کون سی چیز ہے جو مہنگی جو ہے وہ نہیں ہوگی, لوگ اس حوالے سے لیکن کیوں ہوئی ہے مہنگی, رو رہے ہیں. یہ پتا چلا ہے آپ نے کہ اچانک ہوا کیا ہے, مہنگی کیوں ہوئی ہے اتنی؟ یہاں ہم نے خاصے لوگوں سے جو ہے وہ بات کی کبھی اس کا کہ اس کو ڈالر سے اس کا کوئی تعلق ہے, کوئی شارٹیج ہو گئی ہے, تو ان کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے البتہ یہ بتایا کہ محرم اور سفر میں شادیاں جو ہے وہ عموماً نہیں ہوتی, اور شادی کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو گیا. چونکہ ربیع الاول میں شادیوں اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ شادی گھر جو ہے وہ کھل گئے ہیں. اسی طرح سے ہوٹل جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو ہے اس کی وجوہات بتائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ فیڈ جو ہے اس کی بھی ریٹ بڑھے ہیں, لیکن یہ جو وہ ہے جنہوں نے فیڈ پہلے سے کھائی ہوئی ہے. قلت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریٹ کا مسئلہ, اور سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ریٹ لسٹ جو ہے وہ ہوتی ہے, لیکن ریٹ لسٹ پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, ریٹ لسٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, کہیں کہیں تو یہ ریٹ لسٹ ہوتی ہے. آپ نے ریٹ لسٹ جو ہے وہ نہیں لگائی ہوئی, یا اس پہ عمل درآمد ہی ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ بھی ریٹ لسٹ جو ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, ہمارے نمائندے نذیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود, اینڈ آئی ایم شیور نذیر اس وقت کافی زیادہ رچ امیر فیل کر رہے ہوں گے, کیونکہ پیچھے کافی زیادہ جو مرغیاں ہم دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ جناب سامنے پڑی ہوئی تھی, اور دیسی مرغی واقعی خواب لگتا ہے. میں اس کو پینٹ کر سکتی ہوں, تو میں اونلی دین آئی کین ہیو اٹ. اچھا ایک بڑی بات بھٹی صاحب نے کہا کہ غریب آدمی کہتا ہے برائلر کھا رہے, بھائی ہر کوئی برائلر کھا رہا ہوتا ہے, دیسی مرغی ملتی کہاں ہے, بہت کم ہی ہوتی ہے, بہت کم لوگ سے جن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے دیسی مرغی. اب تو نا کہ آپ صرف بیچارہ برائلر بھی انسان غریب آدمی تب کھائے گا جب اس کو ڈاکٹر بولے گا نا یخنی بھی نہیں ہے, یخنی بھی اونلی دین وہ بھی اس کے اندر وہ کہے گا کہ تھوڑا سا سستا آپشن لے لیتے ہیں, ونگز وغیرہ یا کچھ اس طریقے سے, یا گردنیں ان کا وہ کر لیتے ہیں. چلے جی, اللہ کرے تھوڑے بہت حالات بہتر. اور وہی کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے مرغی قیمتوں کے والے سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ویڈنگ سیزن شروع ہو گیا ہے. ایک تو یہ ہر 2 مہینے بعد ویڈنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے, ہم دیکھیں اس پر مرغی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ڈالر مرغیاں کھاتی تھی, مجھے بتائیں ڈالر کی وجہ سے آپ کے پروڈیوس ہے اس کے حوالے سے بھی یہ حال ہے. پھر کہہ دیتے ہیں فیڈ مہنگی ہے, ساری چیزیں مہنگی ہے, سب پیسے ہم سے وصول کہاں سے منگائی جاتی ہے فیڈ؟ یہی کہ اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں پولٹری فارم سے تو یہی کہ لوکل فیڈ ان کو دی جا رہی ہوتی ہے. خیر جی, اللہ کرے, دعا ہی کر سکتے ہیں ہم کہ مرغی کی قیمتیں جو آسمان تک پہنچ گئی تھوڑی بہت نیچے آئیں, تاکہ عام بندے کی دسترس میں
चिकन जो है वो आ जाए और चिकन को हम आराम से अपने किचन में भी लेके जा सकें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और हम आपको लिए जा रहे हैं मुल्तान, जहाँ पर 1000 साल मसीह पहले मुल्तान में एक तारीखी किला कोना जो है उसको तामीर किया गया था। और इसी हवाले से राना फारूक साहब इसकी हमें सैर करवाएंगे। चलें जी, ये बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट थी राना फारूक साहब की, और जानना चाहिए और देखना चाहिए। हम भी वैसे विजिट कर सकते हैं उस जगह पे। बिल्कुल। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बिल गेट्स की जानिब से एक टेलीफोन किया गया है और पाकिस्तान को फाइनेंशियल फाउंडेशन की सर्विसेज की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। और इसके साथ साथ दोनों रहनुमाओं में पोलियो के ख़ात्मे के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें बिल गेट्स साहब भी खासे असिस्टेंस दे रहे हैं, तो उस पर भी बात की गई। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में पोलियो की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे बिल गेट्स को आगाह किया। तो ये जनाब आज की अहम खबर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बिल गेट्स की जानिब से एक टेलीफोन किया गया है। और यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और डेडलॉक पे डेडलॉक, डेडलॉक पे डेडलॉक, डेडलॉक पर डेडलॉक। मदीना नकवी, ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। और ये पहले हम नैब में देख रहे हैं, फिर हम बलूचिस्तान में तो बहुत अरसे से देख रहे हैं कि नाराज़गी जो है वो जारी सारी है। बल्कि हमने देखा है कि चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब वो खुद भी यहाँ पर गया, और जो नाराज़ अरकान थे, जो वज़रा थे, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। समहाउ दे वर वेरी पॉजिटिव कि भी जो नाराज़ वज़रा हैं इनको मना लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जी जो ये डेडलॉक है ना, ये बरकरार रहेगा, क्योंकि 6 सूबाई वज़रा मुशीरों समेत 11 नाराज़ अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होने के लिए आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। और अब मामला संगीन हो गया, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले भी हमने तस्करा किया था कि कुछ लोगों ने कहा है कि वज़ीर आला साहब पे हम अदम एतमाद का इजहार करेंगे, तो उन्होंने सिग्नेचर भी किए थे, लेकिन उसमें हुकूमती अरकान के नाम नहीं थे, जिस पर उस वक्त हमारी बात हुई थी लियाकत शाहवानी साहब से, इफ़ यू रिमेंबर। तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, नाराज़गी कोई नहीं। उस वक्त भी चेयरमैन सेनेट साहब आए थे, उस वक्त ये कहा था कि नहीं, नाराज़गी ऐसी नहीं है, कुछ हो जाती है, परसों उससे भी पहले। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो हो गई है संगीन, क्योंकि जो 6 सूबाई वज़रा और मुशीर भी हैं वो इस कश्ती में सवार हो गए हैं, जो कि वज़ीर आला साहब से मुतमईन नहीं है। अब वैसे तो आपको ये नंबर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा कि 11-12 अरकान जो हैं उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान असम्बली की बात करें तो पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियों में सबसे मुख्तसर नंबर उसका है, यानी कि 65 या 66 नंबर टोटल है जो कि वहाँ पर अरकान की तादाद है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग सिचुएशन है और जो कंसर्निंग बात वो ये है कि जो स्पीकर मीर अब्दुल कुद्दूस बसिंजो, सरदार साले भूतानी भी ये जो नाराज़ अरकान हैं इनके अंदर शामिल हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। तासुर देने की कोशिश जा रही है कि हमारे ग्रुप के कुछ लोग टूट गए हैं, आपके सामने हम सारे खड़े हैं, और हम वज़ीर आला साहब से एक बार फिर गोश गुजार कराएंगे कि बजाय मामलात को मज़ीद बिगाड़ने के वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं, और हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी फिर दोबारा बैठ कर अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब कर लें। वज़ीर आला साहब को गुजारिश करते हैं कि बजाय कि हम ये मामलात असम्बली में ले जाएं और मेजॉरिटी के तवस्सुत से उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े, बेहतर यही है कि उनके लिए ऑनरेबल तरीका यही है कि खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं। पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खेतरान साहब सूबाई काबीना का हिस्सा भी हैं और जो नाराज़ अरकान हैं उनमें ये शामिल भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। ये ज़रा फरमाइएगा कि आखिर हम देख रहे थे कि बातचीत हो रही थी, मामलात हल करने की जानिब हो रही थी, चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, आखिर डेडलॉक किस वजह से है कि आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि रिज़ाइन कर ही दें आप जाम कमाल साहब? ये कि वो एक तो असम्बली से एतमाद खो चुका है, उसके पास हॉर्डली को 11-12 आदमी होंगे या 13 ऐसे, बाकी वहाँ पे जो बैठे हुए उनके भी राब्ते हैं। तो उसके वो जो गिन के कह रहा है कि मेरे पास 26 हैं, तो ANP भी बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद है, किसी फ़र्द वाहिद के साथ नहीं है, हज़ारा डेमोक्रेट का या JWP का, ये फ़र्द वाहिद के साथ कोई नहीं है। तो इसी तरीके से आपकी PTI के जो 6 मेंबर हैं उधर साथ, तो वो सब माइनस करके तो 12-13 ऐसे 12-13 भी नहीं है,
मतलब जिन के अंदरूनी हमारे बाप पार्टी के साथी हैं, उनके हमारे साथ रब्ते हैं, अभी फ़िलहाल तो हम उनको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। तो हमने कल आज शाम का 6 बजे तक टाइम दिया है कि मेहरबानी करके बलूचिस्तान पे रहम खाएँ, बाप पार्टी पे रहम खाएँ, बाप पार्टी न टूटे। इसमें फिर पूरी पार्टी का शिराज़ा भी कर जाएगा। अच्छा, तो अब्दुर्रहमान साहब फर्ज कि आज शाम 6 बजे तक उनका इस्तीफ़ा नहीं आता, तो तहरीके अदम एतमाद लाने के अलावा और कौन कौन सी ऑप्शंस पे आप गौर करें? साथ में ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर आप तहरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के खिलाफ, तो वो कामयाब भी होगी? अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए 11 मेंबर चाहिए। इस वक्त जो हम शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं, 15 से 16 आदमी हैं। उसने बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल कर रहा है कि जी पीडीएम का कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ बलूचिस्तान असम्बली की बात हो रही है, यहाँ के लोगों की बात हो रही है। तो उसमें इत्माद का वोट लेने से लेकर अदम इत्माद से लेकर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिन पे हम इंशाल्लाह आज शाम 6 बजे के बाद फिर खुल के आप लोगों को बता देंगे कि ये ऑप्शन है, अब हम ये करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वजारतों से इस्तीफ़े हैं, अदम इत्माद हमारी तरफ से होगी, फिर कौन कौन साथ देता है वो भी हम आपको फिर आंदा कलम लाएमल बताएंगे। अब ज़रा ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, ये जो डेडलॉक है इसको ख़त्म करवाने के लिए मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं या अब भी मुफाहमत हो सकती है? वाजिद तहसीन पेश करते हैं इसको अपने चेयरमैन सेनेट को, संजरानी साहब को। बहुत मुखलिस आदमी है, वो पार्टी का लायल है, पार्टी के साथ मुंसलिक है। आज जिस ओहदे पर बैठा है वो पार्टी की मेहरबानी है, पार्टी ने उसको उस मुकाम पे पहुंचाया है। उसकी कोशिशें बहुत अच्छी, लेकिन जहां तक बात है अब वहां पे बात नो रिटर्न पे पहुंच चुकी है कि -1 फार्मूला। जाम साहब मेहरबानी करें पार्टी पे और तरस खाएँ, बलूचिस्तान पे तरस खाएँ, रिज़ाइन कर जाएँ। बाकी ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाला जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो इंशाल्लाह पार्टी से होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ मौजूद थे अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, और चेयरमैन सेनेट वहाँ पर मौजूद हैं, मुफाहमत की कोशिशें करवा रहे हैं। लेकिन ये जो अरकान है, और ख़ास तौर पर जब हुकूमती अरकान और खुलेआम, वैसे तो नॉर्मली ये होता है ना कि पसे पर्दा कोई बात कर दी या इस तरीके से किसी मीटिंग में बात कर दी, लेकिन यहाँ पर ये खुलेआम बात करें, ये कंसर्निंग है। बिल्कुल जी। अच्छा, अब ज़रा हम आपको थोड़ा बहुत मूड चेंज कर देते हैं। हम आपको दिखाते हैं ज़रा, कुछ 2 दिन पहले की एक वीडियो है कि एयर इंडिया का प्लेन, जो कि बगैर पर का प्लेन था, जो कि स्क्रैप कर दिया गया एयर इंडिया की जानिब से, वो जनाब फंस गया। आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज के अंदर, जो कि फुट ओवर ब्रिज जो है उसके नीचे फंस गया। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना। पहली चीज़ आपके जहन में क्या आती है मदिया नकवी, कि एक जो पुल है उसके नीचे जहाज फंसा हुआ है। जहन में यही आता है ना कि शायद कोई जा रहा था, इतना बड़ा ये जहाज, ये कोई करतब दिखाते दिखाते उसने उसके कैप्टन ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको नीचे से ले जाऊं। टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे वो, ताकि उनको ज़्यादा पास से बसें भी गुजर रही हैं, और आप सोचें कि ये हमने मूवीज वगैरह में देखा था कि वो जराफे वगैरह लेके जा रहे होते हैं। वो हैंगओवर थी मूवी है, कौन सी थी? जी, दैट वाज हैंगओवर। वो जराफा लेके जा रहे होते और उसको आइडिया नहीं होता कि उसकी हाइट क्या है। कंटेनर हमने फंसते देखे, लेकिन हमने हवाई जहाज फंसते नहीं देखा। ऐसा भारत में ही हो सकता है। ये वहीं पर हो सकता है, लेकिन देखा कि जैसे एयर इंडिया ने कहा हमने तो बेच दिया था, बस आगे से किसी और ओनर का था, अब ओनर लेके जा रहा था तो फंसा दिया उसने। हमें क्या, हमारा मेंटालिटी ट्रक ड्राइवर। छोटी सी ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। बाखबर सवेरा में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती, और मैं हूं आपके साथ मदीहान नकवी। आज का शो को कि हमारा जो स्टार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन भी था, सैड भी था। ऑफ कोर्स बात भी कुछ ऐसी थी क्योंकि हम मुंतज़िर थे कि उमर शरीफ साहब मुकम्मल सेहतियाब होकर वतन वापस आएंगे और फिर हम उनको रिसीव करेंगे। लेकिन आज उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा, और हमने देखा कि उनकी वाइफ ज़ैनी खाज़र, उनकी जो पहली वाइफ है, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया उन तमाम तर लोगों का जिन्होंने इस तमाम तर सफ़र में उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। हमने देखा कि अमेरिका में जो डॉक्टर्स थे, क्योंकि जो रीमा खान साहिबा हैं, उनके जो हस्बैंड डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जी वो इलाज करेंगे, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं अमेरिका में, वाशिंगटन में, और उन्होंने कहा था कि वो इलाज करेंगे, तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और उसके अलावा मतलब देखें
जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल का नाम भूली, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो यहाँ सब कुछ एवरीथिंग वाज मतलब डन, सब प्लान्ड और बात कर ली गई थी उस पर कि क्या कुछ होगा, लेकिन असल प्लानिंग जो है वो अल्लाह ताला की होती है। और कल भी हम बात कर रहे थे कि जो वक्त और जो जगह आपकी एक मुअय्यन है कि वहाँ पर आपने पहुँचना है और वहाँ पर आपको इस दुनिया से रुखसत होना है, तो अल्लाह ताला उसका वसीला बनाता है और वक्त का इंतखाब भी वैसे जैसे जर्मनी का एग्जैक्टली, वो जर्मनी गए, वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ, वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हुई, इंतकाल हुआ, और इसके बाद वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। तो ये वाकई अल्लाह पाक की प्लानिंग्स और थी। आज अब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंशाल्लाह आधे घंटे में सोहराब कोर्ट में जो एडी सेंटर है वहाँ से इनके जस्से खाकी को इनकी गुलशन में जो रिहाइश का है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। उस हवाले से भी सारी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और साथ में अब मर्दमशुमारी के हवाले से बात की जा रही, तो इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, विफाकी काबीना का अहम फैसला, नई मर्दमशुमारी में जदीद टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी, तजावीज़ जल्द मुश्तरका मुफादात काउंसिल को भिजवाई जाएंगी। डीजी खान तालिबात स्कैंडल में एकेडमी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया, एक मुलजिम फरार होने में कामयाब, दूसरे ने जमानत हासिल कर ली, 20 नई वीडियोस भी सामने आ गईं, पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। कोरोना के बाद मुल्क भर में डेंगू केसेस में इजाफा, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बिगड़ने लगी, इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए। जनाब, तो ये एक अहम खबर है जो कि अच्छी खबर भी है कि बात हो रही है अब नई मर्दमशुमारी से मुतालिक, लेकिन अब देखना ये है कि ये नई मर्दमशुमारी के लिए क्या वक्त बचा है, क्योंकि ये खासा टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस होता है। इट्स नॉट दैट इजी कि पूरे मुल्क में जितने एक खाना शुमारी करें, खाना शुमारी के बाद आप मर्दमशुमारी यानी कि एक एक शख्स को काउंट करें जो कि उस घर में मुकीम है, उसके लिए फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, फिर वो फॉर्म फिल करते हैं, फिर उनको कलेक्ट किया जाता है, तो ये एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन बहरहाल ये करवाने का फैसला किया गया है और फौज की तैनाती समेत 7वीं मर्दमशुमारी कराने से मुताल्लिक तजावीज़ जो हैं ये काबीना ने जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली हैं। बिल्कुल जी, और विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि विफाकी काबीना ने जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में विफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मर्दमशुमारी की तजवीज़ जल्द मुश्तरका मुफादात काउंसिल को भी भेजी जाएंगी और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा होगा कि जो मर्दमशुमारी है ये 5 साल के वक्फे से होगी। विफाकी काबीना के इजलास में MQM के अरकान जो हैं उन्होंने मजमूई तौर पर मर्दमशुमारी की सिफारिशात के हक में वोट दिया, ताहम बाज़ तजावीज़ की उन्होंने मुखालिफत भी की है। बिल्कुल जी, और इस हवाले से MQM अरकान ने यह मुतालबा किया है कि मर्दमशुमारी के लिए डिफेक्टो तरीक़ेकार अपनाया जाए। तो अब जनाब इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या तजावीज़ की मुखालफत की है और किस तरीके से सूरत हाल जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है और ऐसी सूरत हाल लाई जा सकती है जो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि ये बड़ा एक हसास मामला है। कराची शहर की हम बात करते हैं तो आबादी के हवाले से कई दावे किए जाते हैं और कई बातें की जाती हैं कि किस तरीके से यहाँ की कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ सकती हैं कि अगर से प्रॉपरली जो है उससे बड़ी बात ये है साहब कि जी वसाइल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सकती है। जब आबादी सही तरीके से काउंट ही नहीं होगी तो वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कैसे होगी। हमारे साथ मौजूद है जी MQM के रहनुमा और विफाकी वजीर अमीनुल हक साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे नुकात हैं जिस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, वो कौन से ऐसे नुक्ते हैं जिस पर आपने इत्तफाक नहीं किया? मजिद, थैंक यू वेरी मच। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि MQM पाकिस्तान और PTI में जो मुआहदा हुआ था 2018 के इलेक्शन के फौरी बाद, उसके पहले शिक में हमने क्या रखा था? पहले शिक में यह था कि हर सूरत में मर्दमशुमारी पाकिस्तान में कराई है और इसके अंदर मैं समझता हूँ सिर्फ MQM पाकिस्तान नहीं थी बल्कि बलूचिस्तान के सूबा भी था, इसमें फाटा के भी लोग थे और मेरा ख्याल है वज़ीर आला सिंध साहब की भी ख्वाहिश थी। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वफाक काबीना ने बड़ा जिसे कहते हैं कि दबंग फैसला किया
اور کل اس کی پوری منظوری دی ہے کہ مردم شماری کا انعقاد فوری طور پہ کرایا جائے گا. اب کچھ چیزیں یہ تھی کہ 2-3 چیزیں ایسی تھی جس کے اوپر ہم نے اعتراض کیا اور اس کو فوری طور پر میرا خیال ہے کیبنٹ نے اس کو ٹھیک بھی کیا. لیکن ایک معاملہ تھا جس کے اوپر ہمارا اعتراض تھا کہ الیکشن کو ڈیجور بنیاد پہ، الیکشن نہیں بلکہ سینسس جو ہے وہ ڈیجور کی بنیاد پہ کیا جائے گا. ہمارا مطالبہ تھا، ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا کہ ڈیفیکٹو کی بنیاد پہ کرایا جائے. لیکن چونکہ ایک بڑے مقصد حاصل کرنا تھا تو ہم نے کہا کہ یس مردم شماری کو آگے لے کر چلنا. اور اس پہ 3 بڑی امپورٹنٹ یہ جو 2 طریقہ کار آپ نے بیان کیے، obviously یہ قانونی ٹرمز نارملی یوز ہوتی ہیں ڈیفیکٹو یا ڈیجور، تو یہ ذرا عوام کے لیے ایکسپلین کیجیے گا کہ ان میں فرق کیا تھا اور آپ کیوں چاہتے تھے کہ ڈیفیکٹو طریقہ کار اپنایا جائے؟ اصل میں دیکھیں ڈیجور کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں ہے اس کو وہاں شمار کیا جائے گا. ڈیفیکٹو میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے اس کو وہاں شمار کیا جائے گا. اور ڈیجور کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ صرف ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جن کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا. تو اس کے حوالے سے ہمارا اختلاف تھا. ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے کہ کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، پشاور ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا یا سیالکوٹ یا فیصل آباد، یہ بڑے شہر ہیں. بڑے شہروں میں تمام جگہوں سے لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان جگہ پہ رہائش بھی رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کی کاؤنٹنگ جو ان کے اپنے آبائی علاقوں میں ہو جاتا ہے. لیکن وہ وہاں کے وسائل بھی استعمال کرتے ہیں، پانی، بجلی، سیوریج، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر، تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. تو اینی وے ہم براڈ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کمپرومائز بھی کیا اور ہم نے کہا کہ جی الیکشن کو آگے کی طرف لے کر چلنا. اس میں ہم نے 2-3 چیزوں کا اضافہ کرایا. نمبر 1 ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ مردم شماری فوج کی نگرانی میں کرایا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو فیوڈل لارڈز ہیں، جو سرداری نظام ہے، جو سرمایہ دار ہیں، ان کا اثر اس کو ختم ہو سکے فوج کی موجودگی کے بنا پر. نمبر 2 ہم نے ٹائم لائن سیٹ کیا. ٹائم لائن کیا؟ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ 14 مہینے سے لے کر 18 مہینے کے اندر سینسس کے انعقاد کو کمپلیٹ کر لیا جائے. اور تیسرا ہم نے میک شور کرایا کہ 2023 کا الیکشن جو وہ نئے سینسس کے بنیادوں پہ کرایا جائے. تو مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں بخیر خوبی انجام پا جائیں گی. لیکن امین الحق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو سینسس ہوگی، پھر اس کے بعد الیکشنز کی تیاری ہوگی، آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ 2 سال ہی تو رہ گئے اور 18 مہینے اگر مردم شماری میں لگ جائیں گے پھر وقت کیا بچے گا؟ دیکھیں اشفاق، شکوک و شبہات اپنی جگہ پر، بٹ انگریزی میں ایک محاورہ ہے نا کہ when there is a will then there is a way. یس ہم نے کوشش کی ہے کہ دیکھیں اگر ماضی میں دیکھا جائے 1998 کے بعد 2017 میں سینسس ہوا، اور اگر ہم پاکستان کی 74-75 سالہ تاریخ دیکھتے ہیں تو صرف 6 سینسس ہوئے تھے. لیکن اگر ہم اپنے گرد و پیش کے ممالک کو دیکھتے ہیں، ایون بنگلہ دیش کو دیکھ لیتے ہیں، ٹرکی کو دیکھ لیتے ہیں، انڈیا کو دیکھ لیتے تو ہر 5 سال 6 سال بعد مردم شماری کا انعقاد کیا جاتا. تو یس ہم نے کوشش کی ہے کہ مردم شماری ہو. لیکن ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے جو 98 کے جو مردم شماری سے ان کی کوتاہیوں غلطیوں سے سیکھا ہے، اور ہم نے کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیجیٹل سینسس کیا جائے گا. ڈیجیٹل سینسس ہم نے کیا رکھنے جا رہے ہیں؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ جیو ٹیگنگ کریں گے، جیو ٹیبلیٹنگ کریں گے، اور ہم ایک ایسا ڈیش بورڈ بنانے جا رہے ہیں جہاں سے تمام لوگوں کی نگرانی ہو سکے گی کون کہاں پر موجود ہے. اس کے اندر بھی ہم نے 2-3 چیزیں اپنی رکھی ہے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی رکھا ہوا ہے. ہم نے تمام جو انومریٹر ہر گھروں پر جائے گا ان کے ٹریننگ سسٹم کر رہے ہیں. ان ٹریننگ میں سسٹم میں کہ ایک تو ریگولر ٹریننگ ہوگی، پلس ساتھ ساتھ ان کو ٹیکنالوجی یوز کے حوالے سے بھی ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے گا تاکہ جو لوگ جن گھروں پہ پہنچ سکے میک شیور ہو کہ وہ ٹیبلٹ پہلے سے شروع ہو جانا چاہیے. اب وقت کافی زیادہ کم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو وقت آپ لوگوں نے مقرر کیا ہے اس وقت میں سینسس ہو جائے گا؟ ہاں مطلب بہت ہی لاجیکل سوال آپ نے کیا ہے کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 6 مہینہ پہلے 8 مہینہ پہلے ہمیں اس پروسیس کو شروع کر دینا چاہیے تھا. لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اٹس اے پولیٹیکل ایشو بھی بہت سارے تھے. تمام لوگوں کو ایک کنسنسس پہ جمع کرنا. الحمدللہ کیبنٹ ایک ایشو پہ جسے کہتے ہیں کہ متحد ہوئی ہے. اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ رہا ہے، جیسے میں نے کہا فاٹا کے ایریاز کا بھی رہا ہے، بلوچستان کا بھی رہا ہے. تو وی آل ایگری آن ون پوائنٹ. ہماری خواہش یہ ہے کہ یس ہر صورت میں اسے 14 مہینے سے 18 مہینے کے اندر مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے اس کو بھی آئندہ 3-4 مہینے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے مکمل کر لے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ امین الحق صاحب. فلم منسٹر اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے یہ ٹائم بڑا ایک وہ کہتے ہیں اس کا لمیٹڈ ہے، اور اس کے اندر مردم شماری کو کرنا اگر ول ہو اور پراپر طریقے سے کیا جائے تو یہ پراپر ٹائم پہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہبڑ دبڑ میں اگر ہوگی
بالکل کافی عرصے سے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی اور کافی عرصے سے سینسس کے والے سے بات کری تھی، اور سینسس پہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا تھا، حلقہ بندیوں کا علیحدہ سے ایشو تھا، اور اس کے بعد کہا جاتی تھی کہ ہماری وہ علاقے جہاں پر ہماری آبادی سب سے زیادہ ہے وہاں پہ ہمیں صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی ریز کیا گیا تھا اور ان سے بات کی جاتی تھی. اور میرے خیال سے اگر ہو جائے تو تمام تر پارٹیز کے لیے اچھا ہے نا، وسائل کی ڈسٹریبیوشن کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور حلقہ بندیاں اس کے بعد پراپر ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ووٹرز کا درست کاؤنٹ ہو سکتا ہے، بہت سے مسائل کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر سینسس پراپر طریقے سے. وہ تو K4 سے حل ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا، ابھی بھی لیکن اور بہت سے وسائل کی ڈسٹریبیوشن میں میں وہی اینڈ میں بات آ جاتی ہے، وہ مسئلہ ذرا حل ہو جائے گا. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ڈی جی خان کا رخ کریں گے، جہاں سے بڑی کنسرننگ قسم کی، بڑی تشویشناک قسم کے جو کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک اکیڈمی میں، ایک نجی اکیڈمی کا ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے جہاں پر جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں. اور اب ایسا ہوا ہے کہ جی مزید 20 سے زائد ویڈیو سامنے آ گئی ہیں اور اکیڈمی کے مالک کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ایک ملزم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جبکہ ایک ملزم نے عدالت سے آلریڈی جو ہے وہ بیل بھی لے لی. کیسے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. یاسر شیخ بیورو چیف ہیں ملتان کے، ان سے بات کرتے ہیں. یاسر شیخ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کیسز کیسے سامنے آنا شروع ہوئے اور یہ بیل کیسے کروانے میں کامیاب رہا ایک ملزم؟ دیکھیے اشفاق، ایک تو جتنی مذمت کی جائے اس المناک واقعے کی کہ جو منظر عام پہ آیا وہ کم ہے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ ڈی جی خان کی ایک نجی اکیڈمی ہے جو کہ 2012 میں اسٹیبلش ہوئی. 2012 سے آن ورڈ یہ اکیڈمی جو ہے نہ صرف تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھا اور ساتھ ہی یہ ہاسٹل بھی پرووائڈ کرتی تھی، ہاسٹل کی فیسلٹیز خواتین کو. سوشل میڈیا پہ 2 اکتوبر کو اس ہاسٹل کی اور اس ہاسٹل میں ہونے والی ایک کبھی اور مکروہ حرکات کی جو خواتین کے ساتھ جو لیڈیز یا طالبات تھیں یا وہ کہیں سے بھی آئی ہوئی خواتین تھیں ان کے ساتھ بدفعلیوں کی ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. اس کے بعد پولیس انیکٹیو ہوئی، انہوں نے اس ملزم کو گرفتار کیا جو مرکزی ملزم تھا جاوید، اور اس کے گرفتار ہونے کے بعد ایک ایسا عجب ایک سلسلہ کھلا کہ پے در پے پولیس ڈپارٹمنٹ ہمیں بھی بیک فیڈ فراہم کرتا رہا اور اب تک 24 کے قریب جو ہے ویڈیوز وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لی ہیں. اور اس میں پرنسپل صاحب خود اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ یہ ویڈیوز منظر عام پر آئیں کیسے، پتہ کیسے چلا کہ جی مکروہ دھندا چل رہا ہے اسے؟ دیکھیے مدیحہ، اس بارے میں جو ہم کنسرننگ جو اس کو سارے اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں ڈی پی او عمر سعید صاحب، ان سے بڑی ہماری تفصیلی بات ہوئی اور بلکہ گزشتہ روز وہ ہمارے پورے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد پتہ چلی. اب یہ سوشل میڈیا پہ ڈلنے کا بھی ایک عجیب ایک اس میں مخمصہ ہے کہ جس شخص نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی اس کے بارے میں بھی انٹروگیشن چل رہی ہے کہ اس نے اس شخص سے، پرنسپل سے بھتہ مانگا تھا کہ اگر آپ مجھے ویڈیوز دے دیں ادروائز اپنا پیسے دے دیں ادروائز یہ وائرل ہو جائیں گی. تو وائرل ہونے کی تو یہ وہ الگ ایک تحقیقات چل رہی ہیں. 24 کے قریب ویڈیوز کے حوالے سے یہ ڈیفرنٹ خواتین بھی ہیں اس میں اور بچی مطلب زیر تعلیم بچیاں بھی ہیں. اب چونکہ شناخت کا پرابلم اس لیے بھی ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ آپ ہیں یا میں ہوں، ہم بھی چاہیں گے کہ وہ ہمیں شاید پتہ بھی ہو تو شاید ہم ڈسکس نہ کر پائیں کہ پورا ایک سوشل فیبرک ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ تباہی کے خراب ہو جائیں گے. بالکل بالکل بچیوں کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. بہرحال اس میں جو ایک ملزم ہے مرکزی ملزم وہ گرفتار ہے. مرکزی ملزم کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ملزم تھے ان کی اب میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ اس میں ایک مجاہد حسین نامی ملزم ہے جسے ملتان ہائی کورٹ سے کل جو ہے ضمانت ملی اور 8 اکتوبر تک اس کو پوری ضمانت دے دی گئی ہے. ایک اور ملزم حبیب جو اس میں ملوث تھا وہ ملک سے باہر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اور تیسرا جو اس کا چوتھا جو ملزم تھا اس کی لاسٹ لوکیشن پولیس نے فائنڈ کی تھی اسلام آباد، اس کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں پولیس کر رہی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے تناظر میں اگر ہم ایک بات کریں کہ اس طریقے کی اب پورے ساؤتھ کو ہم دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ایز اے ہیڈ آف ساؤتھ پنجاب جو بیورو چیف جنوبی پنجاب آئے روز تعلیمی اداروں سے اس قسم کی خبریں آتی ہیں. مطلب یہ کہ اتنی الارمنگ سچویشن ہے، ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہیں تو کوئی پرابلم ہے، وہ تعلیم کے نظام میں ہے یا ہماری جو اخلاقی گراوٹ کی جو بیک اینڈز ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس اکیڈمی سے متعلق یاسر، اس اکیڈمی سے متعلق ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں ان کا ٹائم سپین کیا ہے، ٹائم لائن کیا ہے ان کی، کتنے عرصے سے یہ جو مکروہ دھندا یہاں پر چل رہا تھا؟
دیکھیے کہ یہ ابھی پولیس اس کو پروب کر رہی ہے سچویشنز کو، کیونکہ ہر ویڈیو ڈیفرنٹ ہے، اس کے کریکٹر ڈیفرنٹس ہیں. چونکہ وہ ایک ہی ملزم گرفتار ہوا ہے، اس سے اس کی جو کنسرننگ ویڈیوز ہے اس کے بارے میں تحقیقات تو مکمل کی جا چکی ہیں، جس کی بھی باقاعدہ جو ہے ڈی پی او ڈی جی خان نے اس کی معلومات میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی، ہوپ فلی جلد جو ہے کر دیا جائے گا. اس میں ایک اگین جو ایک قانونی پہلو جو آ رہا ہے کہ پولیس کے پر اب یہاں جلنا شروع ہوں گے، کیونکہ یہاں یہ سائبر کرائم کی ونگ میں چلا جائے گا یہ کیس، اور پولیس کا پارٹ اینڈ پارشل ختم ہو جائے گا. قانونی حیثیت اس کی پولیس شاید یہ اس کو ایف آئی آر کو خارج بھی کر دے، یا باقاعدہ اس ایف آئی آر کو ایف آئی اے کی طرف رجوع کرنے کے لیے تھرو کر دے. تو یہاں ایک ایڈوانٹیج ان کو ظاہر بات بھی تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملزم تو ملک سے باہر بھاگ گیا بھی آپ نے بتایا، ایک نے آلریڈی ضمانت بھی کرا لی، تو یہ ممکن کیسا ہوا کہ اتنی ہولناک قسم کا یہ واقعہ سامنے آیا اور بڑے آرام سے ملزمان بھاگنے میں بھی فرار ہو رہے ہیں، ایک نے بیل کرا کے فارغ بیٹھا ہوا ہے؟ مدیحہ دیکھیے کہ ملک سے فرار ہونے کا واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی بالکل فریش واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اتنا جلدی ظاہر بات ہے کووڈ کی سچویشن کے بعد پاکستان سے باہر جانا اتنا آسان نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس بات کا اندیہ ملتا ہے کہ شاید یہ کوئی چند ماہ پہلے یا چند مطلب ایک ماہ سے زائد کا عرصہ پرانی ہے کہ ملزم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا. اور کچھ کنیکشنز کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ کنیکشنز بھی سٹرونگ ہیں ملزمان کے؟ ایسے ابھی تک پولیس نے ایسی کوئی معذوری ظاہر نہیں کی کہ وہ ان کو بے بس ہیں یا بے بسی کا مظاہرہ ہے. اب جو تیسرا ملزم جو ضمانت کے اوپر ہے تو وہ لیجسٹیمیٹ رائٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کسی بھی ملزم کا کہ وہ اپنی ضمانت کرائے، بلکہ ایسے رہا ہے کہ وہ ضمانت کرانے کے بعد پھنس ذرا زیادہ جاتا ہے ملزم کہ اسے اب ہر صورت 8 اکتوبر سے پہلے خود کو پولیس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے اور انکوائری تحقیقات کا تفتیش کا حصہ. اچھا وہ تو خیر ضامن بھگت ہے. اب یہ بتائیے گا کہ یہ پورا ایک گینگ تھا جس میں ایک تو اختر نام کا بندہ ہے، دوسرا جو ہے وہ مجاہد، اسامہ اور حبیب، ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. ان کی انوالومنٹ کتنی ہے اور یہ کچھ ابھی تک یہ ٹریس نہیں ہو سکے کہ یہ کہاں ہیں؟ دیکھیے یہ چاروں ملزمان فوٹیجز کے اندر جو فوٹیجز پولیس نے ہم سے شیئر کی ہیں یا ان کے پاس جو ابھی زیر تحقیقات زیر تفتیش ہیں، یہ چاروں ملزمان فزیکلی انوالو ہیں، یہ ایکیوزڈ ہیں. ہر شخص فردن اس مکروہ کارروائی کا حصہ رہا ہے. وہ عیانت الگ ایک چیز ہوگی. ظاہری بات ہے کہ مرکزی ملزم ہم جاوید اختر کو جو پرنسپل اکیڈمی ہے اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ اس کی پریمیسز بھی یوز ہوئی ہے اور وہی کسٹوڈین تھا اور وہی جو ہے اسی کی چھتر چھایا کے تلے یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اب جو دیگر ملزمان ہیں اس کا اکیڈمی سے کوئی تعلق لٹریسی کی فیکلٹی ممبر کے طور پہ نہیں ہے. ان کا تعلق یارانے کا ہے، دوستی کا ہے. اوباشی ایک نظام ہے جس کے تحت وہ جڑے. اور اس میں ایک اور جو کل ہمیں بات ہو رہی تھی اس میں انویسٹیگیشن سے، اس کا ماننا یہ ہے کہ اس میں یہ طالبات کی تعداد ہو ضرور سکتی ہے بٹ ساری طالبات نہیں ہیں. وہ فرینڈشپ کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ یعنی کہ باہر سے بھی ٹرانسپورٹ کی گئی ہیں خواتین اس پریمیسز کے اندر. تو چونکہ ایک بڑا ہولناک سکینڈل ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ابھی مزید ڈگنگ ہونی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ ڈی جی خان میں جو اکیڈمی میں جو ہولناک واقعہ پیش آیا اور جو ٹائم لائن جو ہمارے سامنے آئی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ابھی ریسنٹ واقعہ ہے، یہ کافی مہینوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. نہیں، کافی سالوں سے. ہاں، کافی سالوں سے. اور اس میں یہ بھی بیان ان کی جانب سے دیا گیا ہے کہ جب کووڈ-19 کے دن چل رہے تھے تو ویسے سب کچھ بند تھا، تو وہ جو بلڈنگ تھی اس کا گراؤنڈ فلور یوز کیا جاتا تھا انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے. تو آئی ایم شیور کہ اٹ ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. ایف آئی اے سائبر کرائم اس کو دیکھے گا یا پھر پولیس دیکھے گی. لیکن اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملزمان فرار ہونے میں سارے کامیاب ہو جائیں، نہ دھرے جا سکیں اور کئی لوگوں کا مستقبل اس میں برباد ہو جائے گا ورنہ. بالکل جی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. مدیحہ چپکلی، مجھے پتا ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جتنا مجھے ڈرانے کی کوشش میں نیکسٹ ٹائم ایسی اچانک کروں گا پھر اس کے بعد پتہ چلے گا تو میں یہاں پہ بے ہوش ہو جاؤں گی. ابھی پتہ ہونے کے ساتھ بھی آپ اگر کرتی نا اور ذرا سی سرسراہٹ یہاں پر محسوس ہوتی، میں نے وہاں پر کھڑے ہونا تھا.
हालांकि मुझे उसूलन नहीं डरना चाहिए छिपकली से, लेकिन मैंने सुना है कि आप छिपकली से डरते हैं, आप चूहों से भी डरते हैं। तो चूहों से तो डरना बनता है भाई, वो चूहे तो काट भी सकते हैं, उनके अंदर तरह तरह के रेबीज भी उनके अंदर हो सकता है। छिपकली भी काट सकती है, और अगर छिपकली ना भी काटे, छिपकली को देखना है ना, नहीं। देखिए मेरी बात सुने, हमने ना वक्त का भी जरा तायुन ऐसे किया कि आप लोग नाश्ता करके फारिग हो जाए, क्योंकि आज हम जरा बात करें। ये प्लानिंग थी मदिया नकवी की, ये सारा प्लान किया हुआ था ताकि जैसे नाश्ता अंदर जाए, चाय आप सिप ले रहे हो और ऐसे में हम तस्करा करें छिपकलियों का। आपके सामने मैं भी अभी जो है वो चाय पी के बैठी हूँ, मैं अपने साथ जो है ना अपने साथ एक थैली रख के बैठी हूँ, क्योंकि आज हम छिपकलियों के वाले से बात करने जा रहे हैं। एक और चीज बहुत अच्छी है, वो ये है कि हमारे स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है कि छिपकली जो है उसके दांतों में जहर नहीं होता। मजाल है किसी छिपकली की कि मैं उसके दांतों को यहाँ तक आने का मौका दूं। मैंने तो दांत मौका आएगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा ना कि वो जहर है कि नहीं है। देखिए मेरे और छिपकली के दरमियान तो ये जिद है कि अगर वो मेरे कमरे में आ जाए तो वही रहती, मैं तो कमरे से बाहर निकल जाती हूँ। हाँ। मैं सड़क पे आ जाती हूँ, पर मैं कमरे में वापस फैसल साहब दुआ करेंगे कि छिपकलियां ही हों काफी सारी। नहीं वो देखिए फिर घर में ना ऐसी बात करें, प्लान मिल गया है बहरहाल मुझे। हाँ नहीं आज, लेकिन आज के टॉपिक के बाद मेरे घर वाले मुझे, मेरा घर वाला मुझे कह देगा कि अब छिपकली को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मदीहा ये ना तुम्हें काटेंगी ना तुम इनसे मरोगी। कराइए तो उनसे दूर की बात, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये आप देख सकते हैं। आप देखिए मैं आई एम नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द विजुअल, मैं विजुअल देख भी नहीं रही, इनको जरा प्यार भी रहे, पुचकार भी रहे, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं मैं इसको ऐसे देखूं, मैं सिर्फ कैमरे को देख रही हूं। इस पे जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वसीम अहमद खान साहब मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट हैं जी, और उनकी बड़ी रिसर्च है और बड़ा वो प्यार करते हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं। उनको बाबा छिपकली कहना चाहिए वैसे उसूलन तो हमें, लेकिन हम नहीं कहेंगे। तो ये वसीम साहब ये बताइएगा, पहला सवाल, बेसिक सा सवाल, कैसे कर लेते हैं ये, कैसे कर लेते हैं? देखिए मुझे कोई 25 साल तो हो गए हैं रेप्टाइल्स के ऊपर पाकिस्तान में काम करते हुए, तो कोई डर खौफ तो अल्लाह ताला का फजल है, ऐसा नहीं है। और सिर्फ छिपकलियाँ रेप्टाइल ही नहीं, हम मैमल्स पे, बर्ड्स पे, जंगलों में जाते हैं और सब जानवर के साथ हम डील करते हैं। तो हमने तो ये नतीजा निकाला कि कोई भी जानवर अज खुद आगे बढ़कर अटैक नहीं करता जब तक उसको तंग ना किया जाए। और जहाँ तक छिपकलियों की बात है, ये तो बड़ी बेजरर सी मखलूक है, और ये सिर्फ डॉक्टर साहब क्या बातें कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, कराहियत का आंसर तो एक साइड पे, लेकिन मुझे खौफ आता है। मैं ये देख रही हूँ कि ना सिर्फ आप उनको पुचकार रहे हैं, उल्टा वो भी पुट्ठी होकर आपसे लाड कर रही है छिपकली ना, तो वो मनाजिर उनसे देख नहीं जा रहे। मुझे ये बताएं आपके घर वाले मनाजिर कैसे देख लेते हैं? और आज से 24-25 साल पहले जब आपने काम भी करना शुरू किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, आपके अम्मी अब्बू ने आपको कैसे इजाजत दे दी थी कि बेटा क्या काम करे, मतलब मगरमच्छ पे काम कर लो, बट वाई छिपकली? छिपकलियों घर वालों की जहाँ तक बात है, वो तो घर वाले और अड़ोस पड़ोस वाले वो तो बुलाते हैं कि हमारे घर में छिपकलियाँ आ गई हैं, इनसे हमारी जान छुड़ा दो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आप मार के जान छुड़ाते हैं या इनको प्यार से बुलाते हैं? आपके पास प्यार से आ जाती है? नहीं, इनको प्यार से पकड़ के इनको दूर कहीं छोड़ दिया जाता है। ये आपके अंदर ऐसा और उनको थोड़ा सा गाइड उनको गाइड कर दिया जाता है कि घर में इनका जो आना है। अच्छा, ये तो चले आपके तासुरात है ना, आप पकड़ लेते हैं, प्यार कर लेते हैं। जो लोग हैं जो इस वक्त हमारा शो भी देख रहे होंगे, उनकी क्या राय है इस छिपकली, इस गैको के बारे में? आपको जरा पहले वो दिखाते हैं नाज़रीन को। अगर छिपकली काट ले, जाहिर सी बात है जहर होता है, तो बंदा मर भी सकता है। अब उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो उस जहर को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। एक दफ़ा मेरे इधर कंधे पे बैठी थी, फिर मैं डरा था तो इधर मेरा उसने गर्दन में भी काटा था, फिर मैं हॉस्पिटल गया था, मैं बाल गया था। गाँव वगैरह में अक्सर छतों पे आप देख रहे होते घूमते, कभी आज तक देखा नहीं कि छिपकली ने किसी को काटा? हमको तो नहीं लगता है कि छिपकली के काटने से कोई बंदा मर जाए। हर घरों में होते हैं छिपकली। पहली बात तो ये आज तक मुझे छिपकली ने नहीं काटा है, और दूसरी बात सुनने में यही है कि वो नहीं काटता है, लेकिन इंसान नहीं मर जाता है उससे। छिपकली के काटने से मरेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा मरने जैसा एहसास जरूर हो जाएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि छिपकली के काटने से हम मर सकते हैं, तो फिर हमारी मौत हो सकती है। छिपकली के काटने से बंदा मर जाता है, लेकिन हकीकत में इस चीज़ का पता नहीं है। बहरहाल उसकी शक्ल ऐसी होती है कि बंदा देख के डर जरूर जाता है। छिपकली के काटने से तो नहीं, लेकिन शायद उसके डर से मौत वाक़ई हो जाए। अच्छा, बिल्कुल सही बात कि मौत जैसा एहसास हो जाता था। इस बच्ची से मौत जैसा एहसास हो जाता है, और मैं इस बच्ची से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि छिपकली के काटने से तो डर नहीं लगता, लेकिन अगर अक्सर आप बैठे और आप देख रहे होते हैं आपके ऊपर छिपकली है, और जैसे आप छिपकली से आंख मिलाते हो, इतनी देर में क्या वहां से भागने की कोशिश करो, गिर जाती है। मेरी बात सुने, आपके कपड़े टंगे हुए होते हैं,
ان کپڑوں میں خدا نہ خواستہ آپ کی پتلون میں یا آپ کی شرٹ میں چھپکلی اگر پہلے سے براجمان ہو اور آپ وہ پہن لیں اور بعد میں آپ کو پتا چلے تو آپ اپنی عزت بھی بعض اوقات بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. آپ کے ساتھ لگتا ہوا؟ جی میرے ساتھ ہوا ہے. اور ایک دفعہ میں نے چھپکلی کے اوپر پاؤں بھی رکھ دیا تھا کچن میں, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے بعد کتنا میں نے ڈانس کیا تھا فری سٹائل میں, اور اس کے بعد کتنی دفعہ اپنا پاؤں جو ہے وہ ڈیٹول میں ڈبو کے ٹک ٹاکر لگ رہے ہیں اس بات سے. اچھا مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارے اندر خوف ہے, ٹھیک ہے, کراہیت کا عنصر, ہم آپ ایک ریلیجیس ایسپیکٹ پہ اس کو بھی ہم ذرا سائڈ پہ رکھیں, لیکن اس خوف کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ مطلب ابھی اگر ہمارے اسٹوڈیو میں میں دور ایک چھپکلی دیکھ لوں تو میرے میں اسٹوڈیو بیٹھنے کی ہمت نہیں رہے گی. کیسے اس خوف کو بھگائیں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو خوف ہے نا, یہ تو ہمیں بچپن سے ہمارے ذہنوں میں, ہمارے لاشعور میں ڈال دیا جاتا ہے کہ سانپ سے, چھپکلی سے, اس کی کراہت کی وجہ سے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ مذہبی تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے, تو یہ ہم ساری زندگی پھر اپنے اس عقیدے پہ قائم رہتے ہیں کہ یہ اس سے کراہت ہے اور اس میں زہر ہے اور یہ. ادروائز دیکھیں کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں تقریباً, یورپ کی طرف چلے جائیں تو وہ ان لیزرڈز کو پیٹس کے طور پہ پالتے ہیں. اگر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف رجوع کریں تو یہاں پہ لیزرڈز کی کئی ایک اقسام ہے جو باہر ایکسپورٹ ہوتی ہیں, اللیگل بھی جاتی ہیں اور لیگل تو نہیں جاتی, بین ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس کو پیٹس کے طور پہ باہر بھجواتے ہیں. لیکن وہ تھوڑی سی پیاری والی چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں, ذرا ہم دیکھیں نا, کچھ کہتے ہیں چھپکلیوں کی, کچھ کہتے ہیں جی زہر سے پتہ نہیں علاج بھی ہوتا ہے, وہ کون سے نیلے رنگ کی یا ہرے رنگ کی چھپکلیاں ہوتی ہیں, ریگستان میں پائی جاتی ہیں, تو ان کے زہر سے کینسر کا علاج بھی ہوتا ہے. اچھا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب چھپکلی کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو مارتے بھی, تو ان کی دم جو ہے نا وہ ایک دم سے کٹ جاتی ہے. چھپکلی کو کچھ ہوتا ہے, دم کٹ جاتی ہے, اور وہ کٹ جاتی ہے اور مسلسل ہلتی بھی رہتی ہے, تو یا یہ خود سے اس کو علیحدہ کر دیتی ہے؟ جی یہ نا ہر جاندار میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی سیلف ڈیفینس کا کوئی طریقہ رکھا ہوا ہے. تو لیزرڈ جو ہے نا, اس کے پاس کوئی اور ڈیفینس کا کوئی میکانزم نہیں ہے. یہ دیکھیں اپنے ہی جسم کا ایک حصہ خود سے توڑ کے اپنی جان بچا کے نکلتی ہے. اس کو جب ہم کسی کپڑے سے, کسی چھڑی سے یا کسی بھی چیز سے اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ کرتے ہیں, تو یہ اس کی جو ٹیل ہے اس کی بیس کے پاس کچھ اس طرح کے مسلز ہوتے ہیں, ان کو پریس کرتی ہے, کمپریس کرتی ہے, تو اس کی ٹیل خود بخود الگ ہو جاتی ہے. اور تھوڑی دیر تک ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ٹیل تڑپ رہی ہے. تو جو پریڈیٹر ہوتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے اس کی دم کی طرف, اور جو لیزرڈ ہے اپنی جان بچا کے اپنی ٹیل کی پاس پہ نکل جاتی ہے. ایک اور چیز ذرا بتائیے گا کہ ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جب ہم جاتے ہیں, مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے, تو وہاں پر جو چھپکلیاں ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ایک چرپنگ ساؤنڈ نکالتی ہیں, جیسے چڑیوں کی آواز ہوتی ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا, تو یہ آواز یہ کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں ہوتا ہے ایسا, آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو چھپکلیوں کو پالتے ہیں, کبھی کسی کو دیکھا ہو؟ ہم نے تو جنگلوں میں, پہاڑوں میں جب ان کو پکڑتے ہیں تو بڑی بڑی عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں. ایک وزیرستان کے سروے پہ ہم لوگ تھے اور ایک لیزرڈ, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وسیم صاحب بینکاک کا, کہ وہاں پر رہتے ہوئے دیوار پہ چھپکلی چل رہی ہے اور اس میں سے چڑیوں کی آواز, چرپ کی آواز نہیں, اور باقاعدہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز جو ہے وہ چھپکلیوں کے پاس سے آ رہی ہے. پاکستان میں نے کبھی کسی چھپکلی کو آواز نکالتے ہوئے نہیں سنا. چلو آپ چھپکلی کو دیکھیے گا, اس کو کان کے پاس لے جائے گا, شاید وہ آپ سے باتیں کرے. اچھا لیکن مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, اگر ہم دیکھیں, ہمیں تو ڈر لگتا ہے, میں نہیں چاہوں گی وہ مجھ سے کبھی بات کرے. جس دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی, میری روح جو ہے نا وہ افزا ہو جائے گی, انصری سے پرواز کر جائے گی. مجھے یہ بتائیے گا کیا سلوشن ہم دیکھ سکتے ہیں خواتین کو جو گھروں میں بیٹھی دیکھ رہی ہیں اور جو کہ ڈرتی ہیں اس سے, تو ٹھیک ہے کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یا چھپکلیوں کسی کون سی چیز ناپسند ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں نہ آئے اور ہم گھروں میں رکھیں؟ پیاز, لیمو, باقی ڈاکٹر صاحب. اچھا نہیں, یہ جو پیاز, لیمو اور انڈے کے چھلکے رکھنا, اس طرح کی یہ متس ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ ادارے جو ہیں کچھ کیمیکلز, کوئی ہربل اس طرح کی میڈیسن کو سپرے بناتے ہیں, جو اگر سپرے کر دی جائے تو اس کی جو فیومز ہیں اس کی وجہ سے یہ بھاگتی ہے. لیکن جو ہم بایولوجیکل کنٹرول کے حق میں ہیں کہ اگر آپ اس کی فوڈ وہاں سے ریموو کر دیں, کیونکہ جو بالکنی میں یا صحن میں, برآمدے میں جو بلب لگے ہوتے ہیں, یہ ناکٹرنل رات کے ٹائم نکلتی ہے کھانے کے لیے. اگر بلب کے اوپر جو کیڑے پتنگے پروانے آتے ہیں, یہ ان کی خاطر آتی ہے. اور دوسرا, کچن کے اندر اگر آپ جو خوراک بچ گئی ہے اس کو ڈھانک کے رکھیں یا صفائی کر دیں تو اس کو وہاں پہ کوئی اٹریکشن نہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیسٹ کنٹرول میں بھی کام آتی ہے, یہ کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتی ہے. دوسرا ایک جو میتھ اور ہے, وینمس نہیں ہے, کاٹ نہیں سکتی, زہریلی نہیں ہوتی, لیکن کیا یہ پوائزنس ہے اگر کسی چیز میں گر جائے خدا نخواستہ؟
جی وینمس نہیں ہے, کاٹ لیتی ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کلپ میں, میں نے انٹینشلی اس کو کٹوایا بھی ہے تاکہ لوگوں کا یہ شک بھی دور ہو, لیکن وینمس نہیں ہے. وہ ہر جو بھی جانور ہے, جاندار ہے جو وائلڈ میں رہتا ہے, اس کی خوراک پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے, اور اس میں کچھ پیتھوجنز ہوتے ہیں, کچھ اس کے ایکٹو پیراسائٹس ہوتے ہیں, وہ جب ہماری خوراک میں شامل ہوتے ہیں تو وہ کوئی فوڈ پوائزننگ کہہ لیں یا وامٹنگ یا اس طرح کی انفیکشن وغیرہ ہو سکتی ہے, ادروائز یہ اس آپ کی باڈی میں منتقل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے, ہم کسی ایسے جاننے والے شخص کو جو کہ سانپ پالتا ہے, ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ بھائی اس کے گھر نہیں جانا, اس کے گھر میں سانپ, اس نے تو پیٹس پالے میں, لوگ آپ سے نہیں ڈرتے؟ مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یار ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ہاتھ نہیں ملانا, ڈاکٹر صاحب ویسے بڑے قابل احترام ہے, یہ نہ ہو کہ ہاتھ ملاتے ہوئے ساتھ میں چھپکلی بھی پکڑا دیں, تو لوگوں کو ڈر نہیں لگتا آپ سے؟ مجھے یہ بتائیں. نہیں, ڈر تو نہیں لگتا, لوگ بلکہ خوشی سے پاس آتے ہیں, اور جب یہ پکڑی جاتی ہے اس وقت وقتی طور پہ کہتے ہیں کہ یا ہاتھ دھو کے آؤ یا نہا کے آؤ, اس کے علاوہ ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال چلیں جی, وسیم احمد خان صاحب, اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. آپ اپنا کام جاری رکھیے, یہ جو نفسیاتی مسئلہ ہے نا, یہ ہم دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی آپ کا. میری مطلب جسٹ امیجن کہ اچھا یہ چیز تو پتہ چل گئی کہ پوائزن ہے, اگر کسی کھانے کی چیز میں, ظاہر ہے کہ آپ کوئی دیگچہ رکھا ہوا ہے یا کوئی پانی کا برتن بوائل ہونے کے لیے چائے رکھی ہوئی ہے, اوپر سے پٹک کر کے گر جائے تو اٹ مینس کہ وہ پوائزن ہے, اس میں زہریلی ہو سکتی ہے, تو وہ باتیں ٹھیک ہیں. کاٹنے والا ایلیمنٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہے. That depends on the size of the چپکلی. وہ اتنا پیارا سا موٹا سا بچہ تھا نا کہ مجھے کاٹا پر میں بچ گیا. اللہ نہ کرے ہم پہ وہ نوبت آئی. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. اب ذرا صحت عامہ سے متعلق بات کر لیتے ہیں. کورونا کی صورتحال اب کسی حد تک قابو میں ہے, تو ڈینگی نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے, کیونکہ اور اٹ از آبویس, انڈرسٹینڈیبل, بارش ہوئی ہے, بارش کے بعد پانی جمع ہوتا ہے, اور پانی کسی بھی طرح سے صاف پانی جمع ہو تو اس میں مچھر پرورش پالتے ہیں ڈینگی کے جو کیریئر ہوتے ہیں. بالکل, اور ڈینگی کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ ملک بھر میں ڈینگی کے وار بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں مزید 44 افراد ڈینگی وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں, جس کے بعد وفاقی دارالحکومت, انفیکٹ جو آج صبح میں جو تازہ جو اعداد و شمار پڑی تھی وہ تھا کہ 86 افراد میں ڈینگی وائرس جو ہے ان کو ڈینگی وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کے مریضوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 571 ہو گئی ہے. پشاور کی بھی اگر ہم بات کریں تو پشاور میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے, وہاں پہ بھی ڈینگی کے وار ایسے ہی تیز ہیں, اور محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ 1724 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص اب تک ہو چکی ہے. بالکل جی, اور اب جناب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد رحمان آفریدی صاحب, جو کہ مینیجر ویکٹر کنٹرول پروگرام خیبر پختونخوا ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کیسز جو ہیں یہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ خاص موسم کے بعد خاص وقت میں ہر سال یہ سامنے آتے ہیں, تو یہ کیسز اتنے زیادہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تیاریاں ہماری نہیں تھیں, صحیح طریقے سے ان پہ کنٹرول نہیں کیا گیا, کووڈ پہ فوکس زیادہ تھا, ہوا کیا آخر؟ ہم ایک بار سے پھر سے کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں, لیکن اس وقت سچویشن ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت سب سے زیادہ ورسٹ سچویشن, اگر ہم ڈینگی کی بات کریں, پشاور, بنیر اور خیبر میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور محکمہ صحت کے مطابق پشاور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 26, مردان میں 17, سوابی میں 5 اور ضلع خیبر میں 6 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو سندھ ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو یا پھر پنجاب ہو, ڈینگی کے کیسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. انفیکٹ جو بھی ڈینگی کے کیسز جو سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں, یہاں کے ڈاکٹرز نے تو کہا نہیں جی ہم ان کیسز کے نمبر سے مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ کیسز اس سے کہیں زیادہ جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے پرسوں اس پہ سیگمنٹ کیا تھا ستیہ, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کیونکہ جو ٹریجری ہاسپٹلس میں جو لوگ آ رہے ہیں انہی کے نمبرز پہ ہم ریلائی کریں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایسی بیماری جس کے کیسز پریڈکٹیبل موسم میں سامنے آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں اور رپورٹ ہوتے ہیں, تو کیا ہمارا فوکس کووڈ پہ زیادہ تھا کہ اس پہ ہم نے اس کی وجہ سے ہم نے علاوہ اس کا تلف نہیں کیا یا اسپرے نہیں کیا ٹائم پہ, کیوں اتنے زیادہ کیسز خیبر پختونخوا میں سامنے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ڈینگی کی بیماری ہے اور یہ جو آؤٹ بریکس ہیں یہ 2013 سے جو ہے نا ہمارے پاکستان میں جو ہے یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا 2013 کے بعد 2013 میں جو سوات میں ڈینگی آؤٹ بریک ہوا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا 2017 میں تھرو آؤٹ دا پروونس جو ہے نا جس میں 25,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے. تو یہ جو ہے نا ہمارے
اس یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے کووڈ کے اوپر ہے. یہ چونکہ پیک سیزن ہے, اگست, سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر کا یہ جو مہینے ہیں اس میں ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں جو اقدامات ہم نے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ 2013-17 کے نسبت اور پھر 2019 کے نسبت ہمارے کیسز پہ بہت زیادہ کنٹرول ہے, کیونکہ 2017 میں جو کیسز ہیں 25,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پھر 2019 میں جو ہے نا 7,000 تک کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے ہمارے پاس. ابھی ہمارے پاس جو خیبر پختونخوا میں 1794 کیسز ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں کنفرم, جس میں سے 140 پیشنٹ جو ہے نا وہ ہمارے ہاسپٹلائزڈ ہیں اور باقی ریکورڈ ہو کے جو ہے نا اپنے گھروں میں ہیں. تو اس کے لیے ہم کام تو کر رہے ہیں, ہماری جو انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا ایک ایسا علاقہ ہے, ظاہر ہے وہاں پر قبائلی نظام بھی ہے, وہاں پر پردے کا بھی خاصا اہتمام کیا جاتا ہے, تو خاصے کیسز ہوتے ہیں لیکن رپورٹ اور کنفرم بہت کم کیسز ہوتے ہیں, تو اس کے تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ رپورٹ اور کنفرم کیسز کی جو کم ہونے کی وجہ اس میں بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو سرویلنس سسٹم ہے وہ سارے ہاسپٹلز میں انکلوڈنگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہمارا ایک سرویلنس سسٹم اسٹرینتھنڈ ہے. جتنے بھی کیسز ہمارے پاس اسکرین ہوتے ہیں وہ سارے کیسز ہمارے پاس رپورٹ بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو اسکریننگ کے کیسز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انڈیمک ایریا ہے جہاں پہ بیماری ہوتی ہے, تو وہاں پہ فیور کے ساتھ کوئی بھی پیشنٹ آتے ہیں تو وہ فوراً رجوع کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے ڈینگی کا ٹیسٹ ہو. تو ہمارے جو رپورٹنگ میکینزم ہے وہ انکلوڈنگ پرائیویٹ ہاسپٹل, جس طرح نارتھ ویسٹ ہاسپٹلز ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس خلیفہ گل نواز ہاسپٹل ہے اور کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں. یہ سارے ہاسپٹلز پرائیویٹ فیسلٹیز ہیں جہاں سے ہمارے ڈیلی بیس پہ ہمیں کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں, اور ساتھ میں جو نا یہ جو ہمارا سسپیکٹ کا جو فگر ہے وہ 15,000 تک گیا ہوا ہے, اور اس میں سے کنفرم کیسز صرف 1794. ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مانسون کا سیزن آئے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینگی کے جو کیسز ہیں اس میں ہم کافی زیادہ رائز دیکھتے ہیں, اور اس سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ جو اسپریز ہیں وہ بر وقت جو ہے وہ کر دیے جائیں. تو یہاں پر آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کہ آگے سچویشن ورس ہو سکتی ہے ڈینگی کے کیسز کو لے کے, تو پہلے اسپریز ایسے نہیں کیے گئے تھے اور آپ لوگوں نے پہلے بیفور ہینڈ سب تیاریاں نہیں کی تھی؟ جی ہاں, ڈینگی ایکشن پلان ہمارا جو نا نومبر میں ہم نے ایک ڈینگی کمپریہنسو ڈینگی ایکشن پلان بنایا تھا, جس کو ہم نے چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا سے اپروو بھی کروایا تھا. وہ ڈینگی ایکشن پلان ہم نے سارے ڈسٹرکٹ کے ساتھ شیئر کیا تھا, جس میں ہماری اسپیسیفک آبجیکٹیوز اور پھر ساتھ میں ایکٹیویٹیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی. اس میں یہ خیبر پختونخوا میں ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ مارچ سے شروع ہے, ایون کہ اپریل سے جو نا ہم انڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس کی ایکٹیویٹیز ہماری جو ہے نا انڈور اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز چل رہی تھی, جس میں ہم لاروا کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے تھے اور ساتھ میں اس کو میکینیکلی یا کیمیکلی ڈسٹرائے بھی کرتے تھے. یہ ایکٹیویٹیز ہماری اپریل سے شروع ہے ٹل ڈیٹ, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے کیسز ابھی کم ہوئے ہیں. اگر یہ ایکٹیویٹیز ہم مارچ یا اپریل سے شروع نہ کرتے ہیں تو یہ ممکن تھا کہ جو نئے کیسز اس کے ڈبل بھی ہو سکتے تھے. تو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ماشاءاللہ صحیح طریقے سے ایز پر پلان چل رہی ہیں. جو ہم نے ڈینگی ایکشن پلان بنایا ہے, کمپریہنسو ڈینگی ایکشن پلان 2021 کا, جس کے اوپر جس میں ہم نے ڈسٹرکٹ کے ساتھ بھی ان کو شیئر کیا تھا, اور ڈسٹرکٹس نے پھر اپنا ایک کمپریہنسو پلان بنایا ڈسٹرکٹ کے لیول پہ. اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے 4 پروونشل اوورسائٹ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. ایک پروونشل اوورسائٹ کمیٹی ہے جس چیف سیکرٹری صاحب شیئر کرتے ہیں, پھر ڈویژنل اوورسائٹ کمیٹی ہے جو ڈپٹی کمشنرز ان کو شیئر کرتے ہیں, اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری ایک کمیٹی ہے جس کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شیئر کرتا ہے. اور اکارڈنگلی یہ سارے ایشوز جو ہے نا وہاں پہ ریزڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور وہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہاں سے لاروے کے کیسز کہاں سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پہ جا کے میں جا کے ان کو ختم کر دیتی ہیں اسی ٹائم. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد رحمان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ پروگرام مینیجر ہیں ویکٹر کنٹرول پروگرام خیبر پختونخوا کے. تو آئی ایم شیور کہ ذرا زیادہ کام کیا جائے گا ڈینگی کے معاملے پر بھی, کیونکہ ویسے ہی لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے, اسے میں کرونا پھر ڈینگی کیا کریں گے. چلیں جی, اور دیکھیں ڈینگی کے کیسز کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, پنجاب میں بھی صورتحال کافی زیادہ اس وقت جو ہے وہ ورسن ہو چکی ہے. اور ہماری کوشش بھی ہوگی, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جی اچھا ابھی آپ کو ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف صاحب کا جسد خاکی جو کہ سہراب کوٹ ایدی سینٹر میں موجود تھا, اب ان کے جسد خاکی کو ان کے گھر, ان کی رہائش کا جو کہ گلشن میں موجود ہے, وہاں کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں روانہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے اہل خانہ ہیں, جو ان کے پیارے ہیں, عزیز و کارہ ہیں, ان کا وہ دیدار کر سکیں. انور خان ہمیں مزید تفصیل دیں گے, بتائیے گا انور. لیجنڈ اداکار عمر شریف کا جسد خاکی اب
ईदी होम सोराब कोर्ट से उनकी रिहाइशगाह के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। खासी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ARY न्यूज़ के एंकर वसीम बदामी जो कि मुस्तकिल शुरू साथ से इस वक्त भी दस्त खाकी जो इस वक्त एम्बुलेंस के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है, वसीम बदामी भी अब उस एम्बुलेंस के अंदर सवार हो चुके हैं और ईदी सर खाने के अंदर मैयत को रखा गया था। आज अलग सुबह जो है मैयत जो है वो जनवरी से कराची कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी। तुर्की की एयरलाइन के जरिए दस्त खाकी को यहाँ पर लाया गया था। दस्त खाकी यहाँ मुंतकिल करने के बाद इनके अहल खाना और दीगर अज़ीज़ व अक़ारीब और फैंस की खासी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नजर आई और इस वक्त जो है वो दस्त खाकी यहाँ से रवाना किया जा रहा है और अब से कुछ ही लम्हों बाद ये दस्त खाकी उनकी रिहाइशगाह की जानिब रवाना हो जाएगा। और इस वक्त उमर शरीफ की जो दस्त खाकी है वो इसके अंदर मुंतकिल किया जा चुका है और इसके साथ साथ अब इसको यहाँ से इनकी रिहाइशगाह लिया जाएगा। इनकी रिहाइशगाह मुंतकिल करने के बाद वहाँ पर जो है जो अज़ीज़ व अक़ारीब में अहले मोहल्ला हैं जो जानने वाले हैं सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जन्नत खान इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने के लिए और तमाम सूरत हाल पर ARY न्यूज़ पे आप अपडेट देखते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।